Just 1 minute. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। एक बार फिर आप सबको शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप इधर आए हैं। परसों मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वैसे रोज़ाना मैं एक प्रेस ब्रीफ तो दे रहा हूँ जो आपको मिल रही होगी, लेकिन परसों भी मैंने समझा था मुनासिब कि आपसे फ़ेस टू फेस बात हो जाए, आपके सवालों के कुछ जवाब भी हो जाए। और आज भी जो चेंजेस आई हैं उससे लिए ज़रूरी था कि आपके थ्रू मैं सिंध के लोगों तक पहुंचूं और उन्हें बताऊं कि गोइंग फॉरवर्ड क्या हम कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके। सबसे पहले तो जैसे मैं कर रहा हूँ बता दूँ, 2 दिन पहले मैंने आपसे एक जिक्र किया था, एक बात की थी कि जी हमारे पास टेस्ट किट्स आ गई हैं और बाकी चीज़ें आ गई हैं और अब हम तेज़ी से बढ़ाएंगे जो हमारी टेस्टिंग की रिजीम है उसको। और ये थोड़ी सी खुशी बताते हो रही है कि कल यानी पिछले 24 घंटों में आज सुबह तक की रिज़ल्ट होती है, 8 से 8 मैं करता हूँ एक प्रोसेस अपना, सुबह 8 से फिर अगले दिन सुबह 8 तक 1523 टेस्ट हुए। इससे पहले हम 500-600 से ज़्यादा नहीं कर सक रहे थे। और इंशाल्लाह ताला गोइंग फॉरवर्ड रोज़ाना खुद मॉनिटर कर रहा हूँ कि आज भी 1500, कल 1500 सैंपल हो गए थे, इसलिए कि पहला स्टेप इसका सैंपल लेना और फिर लेबॉरेटरी पहुँचाना टेस्ट हो। और इंशाल्लाह कल जब मैं अपनी ब्रीफ दूंगा अल्लाह ताला चाहेंगे तो वही टेस्टिंग के नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे, कम नहीं होंगे। कहीं कहीं प्रॉब्लम हो सकती है किसी एक दिन कोई वजह, बट हमारी कोशिश है कि हम 1500 से ऊपर करें और कुछ दिनों बाद हमारे पास कुछ और फैसिलिटीज़ भी तैयार हो जाएंगी तो ये नंबर इंशाल्लाह और बढ़ेंगे। टोटल कल तक 14,503 थे जो हमने टेस्ट किए थे, 1523 पिछले 24 घंटों में, टोटल 16,026 टेस्ट। कल जब मैंने रिपोर्ट दी थी तो बताया था 1518 लोग पॉजिटिव हैं इस मर्ज़ में। पिछले ये जो 1523 टेस्ट किए हैं उसमें 150 पॉजिटिव आए। तो वही जो 10% वाला नंबर है जो मैं कहता हूँ कि अगर हम 500 टेस्ट कर रहे हैं 50 पॉजिटिव आ रहे हैं, कुछ दिनों में तो और ज़्यादा आए थे। अगर हम 50,000 टेस्ट करेंगे तो 5,000 पॉजिटिव, जो एक जनरल पूरी दुनिया में चल रहा है। तो यस, टेस्ट करने से आइडेंटिफाई तो हो जाते हैं लोग, लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि इन्फेक्शन हमारी दुनिया के बाकी मुल्कों से कम है तो वो गलत है। मेरी ये एनालिसिस है कि इन्फेक्शन, और ये सब मान रहे हैं, इन्फेक्शन बिल्कुल वही 10% हो रही है। हमारे पड़ोसी मुल्क में हमसे इन्फेक्शन आधी है जो उन्होंने और हमने जो टेस्ट किए वो कोई 10% के बराबर है। आप थ्रू आउट पाकिस्तान भी अगर देख लें, टोटल पॉजिटिव 1668 आज सुबह तक के। पिछले 24 घंटे टोटल मिला के क्योर जो हुए अभी तक जो इस मर्ज से सेहतियाब हो गए 560। पिछले 24 घंटों में 133 अफराद सेहतियाब हुए। तो बाकी जो अस्पतालों में या होम आइसोलेशन में या इससे नहीं, एक और नंबर भी आपको दे दूँ, टोटल जिनकी नॉन डेथ्स कोरोना से हुई हैं वो 41, कल 35 थी। अगर आपको याद होगा 6 डेथ्स और हुई हैं पिछले 24 घंटों में आज सुबह 8 बजे तक की जो नॉन डेथ्स। मैं दोबारा ये थोड़ा सा इसलिए एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया वो होता है, बाकी हमें कहीं कहीं, और वो मैं उस पर भी जिक्र करूँगा अभी थोड़ा आज, पता नहीं डेथ की जो परसेंटेज 2.4% हमारे यहाँ सूबा सिंध में ज़्यादा है एवरेज से, दुनिया के एवरेज से भी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी इस चीज़ की ज़रूर है। बाकी जो 1067 इस वक्त पेशेंट्स हमारे वॉच में हैं, उनमें से 748 होम आइसोलेशन में, 58 आइसोलेशन सेंटर्स में मुख्तलिफ, और 261 पेशेंट्स
अस्पतालों में हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तबलीगी जमात के जो हमारे काफ़ी भाई थे जिनको हमने आइसोलेट किया था, उनके भी टेस्ट करने शुरू कर दिए। हमारी यही पॉलिसी थी कि 14 दिन के बाद हम इनको टेस्ट करेंगे। हमने अपनी वो कैपेसिटी कर ली। रोज़ाना अगले 5 दिन, आज कल हमने वो टारगेट जो आज नंबर नज़र आ रहा अचीव किया था कि 1000 कम अज़ कम हम तबलीगी जमात के लोग, टोटल 5000 के करीब हैं जो आइसोलेशन में, उनको टेस्ट करेंगे। और इस तरीके से हम इंशाल्लाह 5-6 दिनों में ये सारे टेस्ट कर लेंगे। अगेन जो नेगेटिव आ रहे हैं उनमें 14 दिन पूरे कर चुके हैं, उनको अपने सर्टिफिकेट के साथ उनके होम डिस्ट्रिक्ट्स में, चाहे वो सिंध में हो, सिंध से बाहर हों, उनको हम पहुंचा रहे हैं। और उनको पहुंचाने में हम उनको सर्टिफिकेट हाथ में भी देते हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट में वो जा रहे हैं और जहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट से डिप्टी कमिश्नर जो डेस्टिनेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है उसको इन्फॉर्म करेगा, उसको बताएगा, इधर से ट्रांसपोर्ट हम मुहैया करेंगे। कोशिश के इंश्योर करेंगे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उन्हें भेजा जाए और उधर फिर उन्हें बता दिया जाएगा ताकि वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स में भी उन पर थोड़ी नज़र रखी जाए कि अल्लाह ताला उनको सेहत रखे आगे भी। हैदराबाद में जो हमने सबसे पहले टेस्ट किए थे और 122 लोग पॉजिटिव आए थे तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले, उनके रीटेस्ट किए हमने। 122 में से 2 बार नेगेटिव, यानी हम जो एक बार पॉजिटिव आ जाता है उसको तभी कहते हैं सेहतियाब हो जब वो 2 बार नेगेटिव आता है। तो 2 बार नेगेटिव 110 लोग आ चुके हैं। तो ये 110 सेहतियाब हुए हैं। जो आपको ये नंबर आज का 133 का है, उसमें 110 वो लोग हैं जो सेहतियाब हुए हैं तबलीगी जमात के जो हमारे भाई थे और हैदराबाद वाले। तो उनको भी यही प्रोटोकॉल के साथ अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भेजा जा रहा है। इनमें जो फॉरेनर्स हैं उसके लिए ये तय किया है और ये बात हुई है कि इनके फॉरेनर्स के पासपोर्ट्स भी इनके मरकज़ में रायवंड में होते हैं, तो उनको हम रायवंड की इंतज़ामिया से बात करके उधर भेजेंगे ताकि फिर वो आगे से उनको जैसे वो चाहें उधर से उनको फिर उनसे डील करें उनके साथ। 261 लोग जैसे मैंने आपको बताया अस्पतालों में हैं और इस वक्त एग्जैक्ट नंबर मैं कहेंगे तो बता दूंगा थोड़ी देर में, मुर्तज़ा अगर देख लें एग्जैक्ट नंबर, लेकिन 45 के करीब क्रिटिकल हैं इस वक्त भी हमारे पास। क्रिटिकल से मुराद ये है कि इधर वेंटिलेटर पे हैं या आईसीयूज़ में हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये सेहतियाब हों। जो मैंने एक बात कही थी उसको रिपीट करना, थोड़ा सा उस पर और तफसील देना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि नॉन डेथ्स 41 हैं। नॉन डेथ्स हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, और ये शायद डेफिनेशन पूरे पाकिस्तान में हो सकते पूरी दुनिया में भी इस्तेमाल हो रही हो, मुझे नहीं इतना ज़्यादा पता, कि जिसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है उसको फिर हम कंफर्म करते हैं कि कोविड पेशेंट है और अल्लाह न करे उसकी जान जाती है तो हम उसके लिए कहते हैं कि ये कोविड पेशेंट है। हमें बड़ी अब भी कहेंगे तो मैं खोल के एग्जैक्ट केसेस ऑब्वियसली नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताने भी नहीं चाहिए। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि बहुत बड़े इदारे के लोग भी नाम रिलीज़ कर रहे हैं। मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए, मेरी ये समझ है। बहुत बड़े बड़े इदारे के लोग भी अगर कोई छोटा मुलाजिम उनका इन्फेक्ट हो जाता है तो उस मुलाजिम की डेजिग्नेशन भी बताते हैं और उसका नाम भी बताते हैं। मेरा ख्याल है ये नामुनासिब है, इनह्यूमन है। बड़ा आदमी हो तो वो अपना नाम छुपाए और किसी छोटे मुलाजिम को तो उसके साथ ऐसा सलूक किया जाए। खैर, जो नॉन के अलावा नॉन केसेस में भी हो ये रहा है कि 24 घंटों में डेथ्स हो रही हैं। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था, वो कंटिन्यू कर रहा है फिनोमेना कि आज आया, टेस्ट किया और पॉजिटिव हुआ और उसके बाद 24 घंटे के अंदर वफात पा गया। ये बड़ी, फिर आपने आज शायद खबर भी पढ़ी होगी और मैंने वो रिपोर्ट सारी मंगाई है, ऐसे केसेस भी अस्पतालों में आ रहे हैं और थोड़ी तादाद उनकी ज़्यादा हो गई है, हुआ ब्रॉड डेड, यानी वो आए तो
ان کی. اور جب ایک بار کسی کی جان چلی جاتی ہے تو پھر اس کا ٹیسٹ نہیں لیا جا سکتا جو ہمیں ایکسپرٹس نے بتایا ہے. لیکن کچھ تفتیش کے اسپتالوں نے کی, ایکس رے وغیرہ لیا ہے, اور وہ جو لنگس کی ایکس رے میں پتہ یہ چلا ہے کہ یہ شاید موسٹ پرابلی, پھر انہوں نے ایکسپرٹ سے شیئر کیا ہے کہ جو کووڈ پیشنٹس ہیں, کرونا کے پیشنٹس ہیں, ان کے لنگز اس طریقے سے ہوتے ہیں. تو تشویش جو مجھے بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے کہ ہم کیونکہ ٹیسٹنگ کے ذریعے نہیں پہنچ رہے. دوسرا میں آپ سب سے درخواست کروں گا, آپ کے تھرو سب کو کہا جائے کہ ہم نے ایک سٹگما بنا دیا ہے نا کہ جی یہ کورونا کا پیشنٹ ہے, پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کی تدفین کے لیے اسپیشل کوئی پریکاشنز لینی پڑتی ہیں. اس وجہ سے جو لوگوں کے رشتہ دار ہیں وہ بھی شاید تھوڑا سا ہچکچا رہے ہیں بتانے میں, اور وہ خاموشی سے تدفین کر دیتے ہیں. بہت یہ ڈینجرس ہو سکتا ہے, اس لیے کہ ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال کرنا مشکل وقت ہے, بہت مشکل وقت ہے. تو یہ ذرا تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ نون کیسز تو یہ ہیں ہمارے پاس, میں نے بتایا 41 ڈیتھس. میں کوئی اندازہ نہیں لگانا چاہتا, کسی کو کہنا نہیں چاہتا, لیکن کافی کیسز ایسے ہیں جو ہمیں لگ رہے ہیں کووڈ ہیں, اور وہ نہیں رپورٹ ہو رہے. کچھ تو ہمیں پتہ ہے, اگین میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ وہ پازیٹیو ہیں, لیکن ان کی تدفین ہم نے ایسے کرائی ہے جیسے کہ وہ کرونا کے شاید ہوں, جو سرکمسٹانسز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے, اور وہ کم از کم 15 ہیں. تو اگر میں یہ کہوں کہ 41 نہیں 55-56 لوگ ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا, اس لیے کم از کم 15 لوگ. لیکن میں ان کو آفیشلی کرونا کی وجہ سے ڈیتھ نہیں لکھ سکتا اپنے کاغذوں میں, اس لیے کہ جو طریقہ جو ڈیفینیشن ہے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایگزیکٹ نمبر یہ لوں, اس لیے کہ یہ ڈفرینٹ تنظیمیں ہیں جو تدفین کرا رہی ہیں لوگوں کی, تو ان سے ایگزیکٹ نمبر لیا جائے. مجھے پتہ چلا تھا کہ کسی اور صوبے میں نمبر کافی زیادہ ہے. اگین یہ صرف سنی ہوئی باتیں, تو جب تک ان کی تصدیق نہیں ہو جائے گی تو میں ایگزیکٹ کوئی چیز کہہ نہیں سکوں گا. کل ڈاکٹروں کے پاس ہم بیٹھے تھے, جو ہماری ایکسپرٹ ٹیم ہے. آج صبح بھی میری میٹنگ ہوئی ان سے بڑی ڈیٹیل میں, میں وہ بتاؤں گا آپ کو. ڈسکشن ہوئی ہے کل. جب میٹنگ ہوئی تھی تو ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے ہی بتایا کہ جی اس وقت تک 93 کیسز تھے, 93 ڈیتھس تھی, 93 یہ ہوئی ہیں, اور یہی کہا گیا کہ جو ایکسپیکٹیشن ہے اس سے کم ڈیتھس ہوئی ہیں. تو میں نے اپنے جو ایکسپرٹس تھے ان سے پوچھا تھا کہ وہ کیا نمبر تھا کہ آپ کو تشویش ہوتی, مطلب 93 ہوئی ہیں یا 96 ہو گئی تھی جب تک ہم یہ بات ہوئی تھی, اور جب تک ہم نے دوبارہ 1-2 گھنٹے بعد ملے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اندازہ تھا کہ 190 سے 200 کے درمیان ڈیتھس ہونی چاہیے تھی جو ہے. اس وقت میں نے تھوڑا اپنا دماغ کو جوڑا اور میں نے ان سے بھی بات کی, اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ کچھ ایسی ڈیٹس ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئی ہیں, اور اس کی تعداد کا مجھے نہیں پتا. میرا یہ خیال ہے, میں اپنا خیال بتا رہا ہوں, اس کو نہ لیجیے گا, کہ پھر میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ اگر یہ چلیں 200 آپ نے کہا ہوتی تو آپ کو تشویش ہوتی اور کچھ اور شاید سوچتے, اور ابھی 100 ہوئی ہیں 96 یا میں نے ایسی نمبر, تو آپ کو آدھی تشویش ہے نا, اس لیے تھوڑا سا. میں کہا یہی نمبر اگر 300 ہوتا, کہتے ہیں ہم بہت پریشان ہوتے کہ یہی وہی ٹرینڈ ہے جو دنیا میں جا رہا ہے. اب مجھے یہ تشویش ہے کہ یہ کیا اتنی انڈر رپورٹنگ ہو رہی ہے, ہمارے سے مس ہو رہے ہیں کہ شاید نمبر 300 ہو 100 کی جگہ پہ. اور جب میں نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ نمبر ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں بہت تشویش ہوگی, ہم اسی ٹریجیکٹری پہ جا رہے ہیں. ہماری ٹیسٹنگ جو پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں وہ تو دنیا کے ایوریج کے برابر ہے. اس لیے 10% آپ کوئی بھی دنیا کا ملک اٹھا لیں, کوئی اوپر کہیں اوپر نیچے ہے. امریکہ میں بہت زیادہ نمبر آ رہے ہیں, 1/3 کے قریب آ رہے تھے ایک وقت میں, تو اب شاید 20% کے قریب ہیں جو پازیٹیو ہو رہے تھے. ہمارے یہاں ڈسپائٹ جو میں کہہ رہا ہوں, اور WHO نے ہمیں آج بھی کہا ہے کہ سوائے سندھ کے جو WHO گائیڈ لائنز ہیں وہ ٹیسٹنگ پروسیجرز فالو نہیں ہو رہے کہیں اور. تو جو انہوں نے ہمیں بات کہی ہے, تو
اگر یہ بات ہے تو 10% سے بھی زیادہ ہوں گے اگر پراپر ٹیسٹنگ پروسیجرز فالو. اس لیے کہ ہمارا ایوریج 10% سے زیادہ ہے سندھ کا, اور پھر اوور آل پورے پاکستان کو ملائیں تو وہ 10% کے قریب بنتا ہے. آج ہمارے 10% آئے ہیں, خیر وہ اوپر نیچے ویری کرتا ہے, ایک دن 18% آئے تھے, ایک دن 20% بھی آئے تھے. یہ تشویش مجھے ہے اور اس کا میں اظہار کر چکا ہوں جو ہر فورم پہ. پرسوں جب میں آپ سے ملا تھا میں نے آپ سب دوستوں کو کہا تھا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بات کریں گے, اور میں نے آپ سے شیئر کیا تھا, اور میں نے ایگزیکٹلی جو آپ سے شیئر کیا آپ کو اعتماد میں, صوبے کے لوگوں کو اعتماد میں لیا آپ کے توسط سے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ سے میں کہوں گا کہ کرائٹیریا پورے, اس لیے کہ ابھی بھی میں اسی چیز کو بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم کچھ کر رہے ہیں زیادہ سخت یا زیادہ نرم قسم کی چیز, اس کا افیکٹ دوسروں پر بھی پڑے گا. اور سملرلی ہمارے اوپر تو انسٹیٹ کے سب الگ الگ طریقے سے چلیں آگے, اگر پورا ملک کم از کم, پوری دنیا نہیں تو پورا ملک اگر ایک رجیم کے اندر چلے تو زیادہ فوائد ہوں گے, ہمیں بھی ہوں گے ان کو بھی ہوں گے. یہ اگین سب سے صلاح مشورہ کر کے ایکسپرٹ سے یہی ہم نے ان سے کہا. اور پھر ہماری کل میٹنگز ہوئی بڑی ڈیٹیلڈ. کل صبح پرسوں جب میٹنگ ہوئی تھی میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ آج کوئی فیصلہ نہ کریں 13 تاریخ کو. میں بہت شکر گزار ہوں پرائم منسٹر صاحب کا, انہوں نے یہ تجویز مانی, کہا کہ اس کو اور مطلب آج آپ کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ جی بڑا 14 کو بس بات ختم, لیکن آپ اس پہ صلاح مشورہ کریں. پھر وہ صلاح مشورہ ہوئے, باقی صوبے بھی صبح کل 10 بجے بھی میٹنگ تھی, پھر کل 4 بجے دوسری میٹنگ تھی, اور ان میٹنگز کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ 14 دن کا لاک ڈاؤن مزید ہوگا. میں شکر گزار ہوں سب صوبوں کا, ان کی اپنی بھی یہ ویوز تھی. میں یہ کوئی کلیم نہیں کر رہا کہ میں نے کہا تھا, میں نے آپ سے اس دن بھی کہا تھا کہ پنجاب نے خود کہا تھا کہ جی 14 دن لاک ڈاؤن بڑھانا چاہیے, گلگت بلتستان نے کہا تھا, میں نے یہ دو آپ کو بتایا تھے, بٹ ایون ادروائز سب صوبوں کا یہ خیال تھا کہ لاک ڈاؤن بڑھا دینا چاہیے. اب میسیجنگ کی تھوڑی سی ہمیں سمجھنی چاہیے. ہم سمجھ رہے ہیں کوئی خطرہ ہے تبھی تو 14 دن لاک ڈاؤن بڑھا رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے کیوں لاک ڈاؤن بڑھایا ہے 14 دن؟ مطلب کوئی ایشو تو ہے, نہیں تو کھول دیتے نا. 14 دن لاک ڈاؤن بڑھایا, اور میں یہ آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں پورے پاکستان میں جو ہم نے اگری کیا ہے مزید سخت لاک ڈاؤن ہوگا. یہ میں آپ سے بھی بتانا چاہ رہا ہوں. مزید ایکسیپشنز ہیں, ان کا میں ذکر کروں گا, لیکن وہ بڑی کیلکولیٹڈ, بڑی ڈسکشن کے بعد, اور کس طریقے سے ہوگا یہ ایکسیپشن اس کو ڈسکس کرنے کے بعد ہوا ہے. اگلے 14 دن اور مزید لاک ڈاؤن ہوگا. میری اور آپ کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ اور سخت ہو جائے گا. فار ایگزامپل ایک چیز ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں, میں ایک چھوٹا سا دیتا ہوں, شاید ان میں سے آپ میں سے کچھ لوگ افیکٹ ہوں. ہم نے کہا ڈبل سواری اب نہیں الاؤ کریں گے موٹر سائیکل پہ, سوائے اگر کوئی خاتون ہو, فیمیل ممبر ہو, ہم نہیں کریں گے. وہ 3-4 بچوں کے ساتھ نہیں الاؤ کریں گے. یہ مزید سخت لاک ڈاؤن کی ایک آپ کو بتایا. وہی جو پہلے ہمارا SOP تھا کہ صبح 8 سے 5 بجے تک جو ہوگی, 5 بجے کے بعد سختی اور زیادہ کریں گے. لوگوں کو ایکسیپٹ فار ایمرجنسیز نہیں نکلنا چاہیے. میں سب سے درخواست کروں گا کہ حکومت کے بتائے ہوئے کوئی اوپننگ نہیں ہوئی, مزید سخت لاک ڈاؤن کی بات ہوئی ہے وتھ ایکسیپشنز. اور میں ایکسیپشنز کے جیسے میں نے کہا ابھی ذکر کروں گا آپ سے کہ ایکسیپشنز کیا ہیں. ہم نے کل رات کو SOPs جو ہیں, اور یہ فیڈرل گورنمنٹ سے ڈسکس کر کے, میں نے پرسوں جب پرائم منسٹر صاحب سے بات کی تھی اور ہماری میٹنگ ہوئی تھی, میں نے ان سے کہا تھا کہ جو آپ چاہ رہے ہیں کھولنا, یا جو SOPs چاہ رہے ہیں کھولنے کے ساتھ SOPs, مطلب میں نے آگے جاتے ہوئے جو کام کرنا ہے ایک سیٹ رولز, ایک گائیڈ لائنس کے تحت کرنا ہے, جس نے بھی ہر انڈیویجول نے. تو میں نے کہا کہ وہ SOPs آپ ہمیں دے دیں اور ہم آپ کو اس پہ رسپونڈ کر دیں گے, اور پھر کل جب ہم بیٹھیں گے, پرسوں کی بات ہے, ہم انہی پہ ڈسکشن کریں گے. ہماری جو میٹنگ ہوئی SOPs انہوں نے دیے, ہم نے 4 صفحے کا ایک جواب انہیں اس پہ دیا.
اور جب کل صبح 10 بجے میٹنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب سے پہلے اسد عمر صاحب نے کی تھی, ہمارے خط پہ ڈسکشن ہوئی, مطلب وہ بیس تھا جس پہ ہم نے بتایا تھا کہ کیا کیا ہم چاہتے ہیں, اور جیسے آپ نے سنا ہوگا 98% اتفاق ہوا, بالکل صحیح درست. جہاں اتفاق نہیں ہو میں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں تاکہ وہ آسان ہے بتانا نا, کہ وفاق کا اور کچھ صوبوں کا خیال تھا, کچھ صوبوں کا, سب کا نہیں, کہ پلمبرز, الیکٹریشنز, ٹیلرز اور کیا تھا, اور ہاں ہیئر ڈریسرز, یہ کھل جانے چاہیے. ہم نے کہا نہیں جی یہ نہیں کھول سکتے ہم, اس لیے کہ ہمارے لیے جو باقی دکاندار ہیں ان کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا, کہ جی آپ کی دکان چاہے آپ نائی ہیں تو آپ کی دکان کھلے گی, ساتھ میں اگر کوئی کپڑے والا ہے اس کی نہیں کھلے گی. ایک ایگزامپل, بڑا مشکل, ایک تو مشکل ہو جائے گا, اور یہ اس وقت ہم نے کہا ضرورت نہیں ہے, ہر چیز کھلنی تو ہر چیز چاہیے. تو یہ منع کیا ہم نے کہ ہم نہیں آپ سے ایگری کرتے. ہم نے کہا کہ ہاں جو گھر پہ جاتے ہیں پلمبر, الیکٹریشین یا وغیرہ, ان کو ہم اجازت دیں گے. اگین اس کی ایک SOP بنائی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس طریقے سے آٹو موبائل انڈسٹری کھولنا چاہ رہے تھے, ہم نے اس پہ منع کیا کہ جی ہمارا نہیں خیال ہے کھلنی چاہیے. اچھا پہلی چیز پہ انہوں نے ہم سے سب نے ایگری نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. جیسے میں شکر گزار ہوں پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر کا, بڑا وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں میٹنگز میں. جب تو انہوں نے کہا, صبح کی میٹنگ میں بھی ہوتے, مزے کی بات ہے کہ صبح کی میٹنگ میں انوائٹڈ سارے چیف منسٹرز تھے اور سارے چیف ایگزیکٹوز تھے, لیکن اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے تینوں چیف ایگزیکٹوز موجود تھے, باقی نہیں تھے اس میٹنگ میں جو اسد عمر صاحب نے کی تھی. یہ بتا رہا ہوں صرف آپ کو نالج کے لیے. انہوں نے کہا کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن مزید سخت کریں, لوگوں کو باہر نکل, مطلب لوگوں پہ میری آپ کی زندگی نہیں, عام شخصی زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا, تو نائی کے پاس جائے گا کون, یا ٹیلر کے پاس جائے گا کون؟ آپ نے لاک ڈاؤن کیا, لوگوں کہہ رہے باہر نہ نکلو, اور کہہ رہی ہے دکانیں کھول دو. بٹ جو بھی ان کی اس پہ تھی رائے, ہم نے اس پہ ایگری نہیں کیا, اور یہ وجہ وہ 98% کا. آٹو موبائلس پہ سب نے ایگری کیا کہ آٹو موبائلس جو ہے, یہ آٹو انڈسٹری جو ہے اس کو بند رکھا جائے. پہلے فیڈرل گورنمنٹ کا خیال کھولے جائے, لیکن پھر انہوں نے ہماری بات مانی, اور باقیوں نے بھی جو رائے دی اس پہ. ڈومیسٹک فلائٹس کھولنا چاہ رہے تھے, ہم نے کہا کہ اس وقت مناسب نہیں ہے, 2 ہفتے اور ہم اس کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں. پرابلمز ہیں, میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں کہ کتنے مسئلے مسائل ہیں ہر چیز پہ. انہوں نے بات مانی سب نے, اور کہا کہ ٹھیک ہے. باقی صوبوں کے بھی کچھ کی, مطلب میں اب ڈیٹیل میں جاتا, لیکن پھر یہ بات ہماری مانی گئی. تو اس طریقے سے اگریمنٹس ہماری ہوئی. چیزیں کھلنے کے لیے کیا اگریمنٹ ہوئی, ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹری, جیسے میں ایک آپ کو دے رہا ہوں, لیکن اس کے لیے یہ تھوڑی کہ آج صبح سے شروع ہوگی یا کل شام سے شروع ہوگی. اسپیشلی صوبہ سندھ میں, پورے پاکستان میں, اس لیے کہ سب نے ان SOPs پہ اگریمنٹ کی ہے, لیکن ہمیں امپلیمنٹ تو اپنے صوبے تک کرنا ہے نا. میں کسی اور صوبے کی امپلیمنٹیشن پہ تو بات نہیں کر سکتا. اگریمنٹ ایک چیز کی ہوئی, اگر امپلیمنٹیشن فرق ہو تو میں یا میری کابینہ یا انتظامیہ رسپانسبل صوبہ سندھ کے لیے. تو ہم نے وہ SOPs, میں وہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن وہ SOPs ہر ادارے کی, میں موٹی موٹی باتیں بتاتا ہوں آپ کو. ملازمین کو فیکٹری تک لانے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ چاروں صوبوں میں نہیں چلے گی, انٹر سٹی انٹرا سٹی کوئی نہیں چلے گی, تو فرق کوئی نہیں پڑا ہے. لاک ڈاؤن اور مزید سخت ہے. ملازمین کو لانے کے لیے فیکٹری تک وہ اپنی ٹرانسپورٹ کا ارینج کریں گے. انتظامیہ کو ہر ملازم جس کو وہ لا رہے ہیں اس کی لسٹ دیں گے, 100 ہوں یا 1000 ہوں فیکٹری میں آنے والے. لسٹ کا مطلب اس کا نام, شناختی کارڈ نمبر, اس کے گھر کا ایڈریس کہ کہاں سے آ رہا ہے. اس لیے کہ اللہ نہ کرے فیس ہم نے مطلب ہم سب نے مل کے کرنا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی کیس آتے تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ کہاں رہتا تھا, وہاں پہ ہم جلد پہنچ سکیں. وہ دیں گے. ہم جو بسز یا جو بھی ٹرانسپورٹ استعمال کریں گے اس کو صرف 1/3 بھریں گے, یعنی اگر 40 کی گنجائش ہو تو 13-14 سے زیادہ لوگ نہیں آئیں گے اس میں ایک وقت میں. ہر بس کے اوپر اگر میری انڈسٹری ہے تو میری انڈسٹری کا بڑا نام ہوگا اور انتظامیہ کو پتہ ہوگا,
اور یہ آج کل کے سسٹم میں بہت آسان ہے. پرابلمس آئیں گے, یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ بڑا اسموتھلی ایسا چلے گا کہ جیسے ایک ویل ڈوائل مشین ہوتی ہے ایسا نہیں چلے گا. پرابلمس آئیں گے, کہیں غلط کسی کو روکا جائے گا, کہیں غلطی سے کوئی نکل جائے گا, یہ ایشوز ہوں گے. لیکن انتظامیہ تو تبھی, میں اپنے پولیس کو اور اپنے رینجرز کو تبھی پابند رکھ سکتا ہوں اگر میں نے انہیں کلیئر انسٹرکشنز دی ہوں کہ کرنا کیا ہے گراؤنڈ پہ. اگر میں خود کلیئر بات نہ کر سکوں تو وہ کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ ان کو پتہ ہوگا کہ یہ بس میں فلانی انڈسٹری کے لوگ ہیں اور اس پہ بڑا بڑا لکھا بھی ہوگا. ہر انڈسٹری کے باہر, ہر اینٹی کے باہر ایک پورا بڑا بورڈ ہوگا جس میں یہ ایس او پیز لکھی ہوں گی. ہم نے کہا ہے کہ ملازمین کے آنے کا وقت الگ الگ ہوگا, وقفے سے آئیں کہ اکٹھے نہ ہوں. ہر ایک کو پراپر سینیٹائز کیا جائے گا, سینیٹائزرز سب اویلیبل ہوں گے. ہر ایک جو ہے اب وہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہم کہہ رہے ہیں اتنی ڈسٹینس ہو وہ انشور کریں گے. اس کے علاوہ ڈاکٹرز, جہاں پہ ایک پرٹیکولر تعداد سے زیادہ ملازمین ہو, ڈاکٹر ادھر موجود رہے گا اس پریمیسز کے اندر. ان کا ٹیمپریچر چیک کرنا, سمٹمز چیک کرنا. 55 سال کی عمر کے زیادہ لوگ نہیں آئیں گے. یہ ساری ایس او پیز اور بھی کئی چیزیں ہیں اس میں. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی انفیکٹ ہوتا ہے تو پھر ایک دم ایک الگ ریجیم میں آ جائیں گے ہم. کسی انڈسٹری میں کوئی پازیٹیو آتا ہے کیس, ہم ایٹ رینڈم انڈسٹری کے اندر جا کے مالک کی کاسٹ پہ ٹیسٹ کر سکیں گے. اگر ہمیں کہیں شک آتا ہے کہ کہیں پراپر پروسیجرز فالو نہیں ہو رہے تو ڈبل چیک. اور وہ ٹیسٹنگ کا بھی ایک رجیم ہے. ہم پی سی آر ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں, ہم اینٹی باڈی ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس ساری چیزیں آ گئی ہیں, وہ بنایا ہوا ہے اور ان کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک میٹنگ چیف سیکرٹری صاحب آج ان کو بلائیں گے, سب سے یہ شیئر کریں گے. یہ ایس او پیز جب اچھی طرح وہ سمجھ جائیں گے پھر وہ ان کو اپنے جگہ پہ سارے انتظامات کریں گے. انتظامات کرنے کے بعد وہ اپلائی کریں گے ڈپٹی کمشنر کو کہ جی آپ چیک کرنا چاہیں تو چیک کر لیں. اور پھر وہ ہم چیک کرنا چاہیں یا جیسے بھی سمجھیں کہ وہ ہر ایک آدمی کو ضرورت نہیں ہوتی چیک کرنے کی. جب خیر وہ کوشش ہوگی کہ ہر پریمیسز کو چیک کیا جائے. چیک کرنے کے بعد وہ جب کہے گا ہاں جی ان کے ان پلیس ہیں سارے پروسیجرز, تب وہ کھولیں گے اور ان پروسیجرز پہ انہیں عمل کرنا ہوگا. زیادہ سخت لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے, یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک بندے کے لیے ایک پروسیجر ہوگا, ہر انڈیویجول کے لیے ہوگا. تو یہ تو ہو گئی بات فیکٹری ریلیٹڈ جو ہم نے کھولی ہیں. یہ سب کے ساتھ طے ہوا ہے پورے پاکستان میں. جیسے میں نے کہا نا بڑی ہماری کامیابی تھی. میں پرائم منسٹر کو اس پہ مبارکباد دوں گا کہ ان کی کامیابی ہے کہ سب کو ساتھ ملا کے اور یہ ایس او پیز پہ ایگریمنٹ ہوئی. اب سب نے فالو کرنے ہیں تاکہ میری غلطی سے سارے افیکٹ ہوں گے, یہ ہم نے سوچنا ہے. سندھ کے حد تک میں آپ لوگوں سے انشور کرتا ہوں جتنی جان ہے جتنی طاقت ہے یہ ایس او پیز فالو کرائیں گے. باقی صوبوں میں مجھے پوری امید ہے, بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑی اس ایمرجنسی میں سب بہت اچھا کام کریں, اپنی پوری ہمت سے پوری جذبے سے کام کر رہے ہیں سب. اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ لوگ بھی یہ ایس او پیز اسی طریقے سے فالو کرائیں گے. یہ پوری پاکستانی تقریباً سن رہا ہوگا یہ پریس کانفرنس. اور میں I don't want to say that I'm speaking on behalf of the other chief executives, but exactly یہی چیزیں ہماری ہوئی ہیں آپس میں بات. تو پورے پاکستان پہ یہ عمل درآمد ہوگا. میرے یعنی سندھ صوبے میں یہ ادھر جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہماری پوری انتظامیہ ہے, اس کا کام ہے کہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے یہ چیز امپلیمنٹ ہو. دوسرا کنسٹرکشن, ہم نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کنسٹرکشن کو کھولنے کی اس وقت کیا وجہ ہے, کیا بات ہے. پرائم صاحب نے ہمیں بتایا کہ جی اکانومی میں آفٹر ایگریکلچر کنسٹرکشن سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. نو ڈاؤٹ, اچھی بالکل اچھی سوچ ہے ان کی اکانومی کے بارے میں. طے یہ ہوا ہے اور یہ پرائم صاحب نے اپنی بات میں بھی کہا ہے جو انہوں نے بریفنگ دی ہے کہ جو کنسٹرکشن کی مینوفیکچرنگ ہے, یہ سیمنٹ فیکٹریز, اسٹیل ملز, پھر آپ کی کلنز وغیرہ جو ہوتی ہیں رورل ایریاز میں جہاں پہ کھلی ہوا میں کام ہو سکتے, دو ادھر ایک
رسک ہے کہ ان کو استھما جلدی ہوتا ہے, اور یہ اگر کسی استھما والے کو مرض ہو جائے تو یہ ہم نے دیکھنا ہوگا, اور یہ ہم نے ہدایت اس سلسلے میں دی ہے, ان کو کھولا جائے. باقی کنسٹرکشن سائٹس صوبائی حکومتیں اپنے ایس او پیز پوری کر کے اور پھر کھولیں. ہم اس پہ پوری طریقے سے عمل کریں گے. اس وقت ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ, یہ انتظامیہ کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں, کوئی کنسٹرکشن سائٹ کھلی نہیں ہونی چاہیے جب تک ایس او پیز نہیں فالو کرتے. وہ ایس او پیز ایسے ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے خود جو ہمیں بتایا گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ فی الحال صرف گرے اسٹرکچر کا مطلب سیمنٹ, بجری, روڑی, سریا, یہ 4 را مٹیریل ہوتے ہیں اس کے, ان کو الاؤ کیا جائے گا. خیر اٹس ناٹ دیٹ ایزی, میں سول انجینئر بھی ہوں, اور بھی چیزیں ہوتی تھی, لیکن یہ کہا گیا. تو ان کو بھی جو بھی بلڈر ہے, چاہے میں اپنا گھر بنا رہا ہوں, چاہے کوئی آدمی ایک شہر بنا رہا ہے, ایک بلڈنگ بنا رہا ہے, اس کو پہلے انتظامیہ سے پرمیشن لینی پڑے گی, اور یہی ایس او پیز فالو ہوں گی. مزدوروں کا بتائے گا کہاں سے آئیں گے, ان کی ٹرانسپورٹ کا بتائے گا کیسے آئیں گے, ادھر فالو کرے گا سوشل ڈسٹینسنگ, تب ہم الاؤ کریں گے. مزید سخت لاک ڈاؤن کہ اگر پہلے, اب تو اس پہ نظر رکھیں گے نا اس چیز پہ, پہلے اگر کوئی چھپ چھپا کے کام کر رہا تھا تو نہیں کر سکے گا. تیسری چیز جو ہم نے فرق پہلے سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ریسٹورانٹس کی ہوم ڈیلیوری اگین کل رات سے کوئی نہیں کھلی. آج بھی جب تک وہ ایس او پیز کو فالو نہیں کریں گے, اگر کوئی کھولے گا تو اس پہ ایکشن ہوگا. ہمیں اپنے لوگوں کی زندگی, ان کی زندگی پیاری ہے جو ادھر کام کریں گے, وہ ایس او پیز فالو کریں گے اور کھولیں. ہوم ڈیلیوری اگر کرتے ہوں, اس سلسلے میں کچھ ہمیں ریلیکسیشن کچھ ایریاز میں کرنی پڑے گی جہاں پہ ایسے چھوٹے ریسٹورینٹ سے جہاں غریب لوگ جاتے ہیں وہاں ہوم ڈیلیوری کا کانسیپٹ نہیں ہے. اس کا بھی سوچا ہے ہم نے. یہ کوئی میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں کہ ان کو بھی ایک ڈیل کرنے کے لیے ہم نے طریقہ دیکھا, اور وہ ایڈمنسٹریشن کو کہا ہے کہ وہاں پہ بینچز وغیرہ نہیں ہوں گی, کھانے کے لیے کوئی بیٹھے گا نہیں, لیکن آ کے لے جا سکتا ہے. اور یہ غریب طبقہ جو ہمارا ہے نا اس کے لیے ہے. جو ہم بتا رہے ہیں ہمارا مزدور طبقہ, یہ صبح نکلتا ہے جب گھر سے تو ایک روٹی اور چائے لے کے کہیں سے اور بیٹھ کے کھا لیتا ہے. ان کا خیال سب سے پہلے رکھنا ہے. اس میں بھی جو لوگ مزدور فیکٹری میں, ملوں میں کام کرتے ہیں, فیکٹری والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کھانا صحیح طریقے سے کھلائیں. اور اگین وہی سوشل ڈسٹینسنگ اور یہ ساری ایس او پیز اس میں بھی شامل ہے. تو یہ سب چیزیں جب ہوں گی تو ہم یہ چیزیں کھولیں گے. آپ سب ایک سوال ضرور کریں گے. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا تھا کہ آپ جو بھی اعلان کریں, پرائم منسٹر صاحب سے کہا تھا کہ آپ اعلان, اور انہوں نے میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی تحمل سے ہر ایک کی بات سنی. اور پھر دوسری میٹنگ جو ہوئی اس کو بھی سب نے اپنے بات جو پوائنٹ آف ویو تھا رکھا. ایک چیز میں نے صبح میٹنگ میں کل بھی کہی تھی, اور پھر جب آفٹرنون میں 4 بجے 4:30 بجے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ کہیں کہ آپ کچھ بھی کھولنے سے پہلے, کچھ بھی اناؤنسمنٹ سے پہلے جو ہماری مساجد ہیں ان کو ایڈریس کریں ضرور کہ کیا کریں گے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا, اور انہوں نے اپنی بعد میں جو پریس بریفنگ تھی اس میں بھی بتایا کہ 2 دن بعد ہم ان سے ملیں گے علماء سے. کل کی بات تھی, اور ہم وہ کہیں گے. میں نے ان سے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی اناؤنسمنٹ ہو اس میں جو ہماری ریلیجس پلیسز ہیں ان کا بھی ذکر آپ نے کہ کیا رجیم ہوگی آپ کی طرف سے آئے. لیکن وہ اوپن چھوڑ دی گئی, کہا 2 دن بعد ملیں گے. کل مجھے پتا ہے کہ کچھ علماء نے کی تھی اور انہوں نے اپنا ایک دیا ہے. ہم کوشش کریں گے, ہمیں بہت زیادہ احترام ہے, ہمیں ان سے رہنمائی لینی ہے. ہم نے پہلے بھی کیا ہے, آج میں نے کہا ہے ہمارے 2 وزیر ملیں گے ہر ایک سے انڈیویجولی جا کے, اور کوشش کریں گے کہ ہم ایک مساجد کھلی ہیں, مساجد میں نمازیں ہو رہی ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں, یہ تو کلیئر بات ہے.
تعداد اور اس کی جو ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے، ہم ان سے دوبارہ بات کر کے کوشش کریں گے کہ ہم کسی اسٹیج پہ مل جائیں، اور پھر یہ ہوگا جیسے پہلے ہوا تھا، سندھ کر لیتا ہے، پھر باقی صوبے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، تو اچھی بات ہے اگر ایسا ہو جائے۔ کوشش ہم پوری کریں گے کہ یہ مسئلہ بھی، یہ ایشو بھی ایک افہام و تفہیم سے طے ہو جائے۔ اور میں نے کہا ہے وزراء کو، اور میری ضرورت پڑی تو میں بھی حاضر ہوں گا ان کے پاس اور ان سے ملوں گا۔ کچھ ہمیں پتہ بھی چلا ہے، کچھ ڈیتھس علماء کی ہوئی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، میں نہیں زیادہ کہنا چاہتا، تو مجھے پتہ ہے علماء کے ذہن میں یہ بات بھی ہوگی کہ کیسے اس کو ڈیل کرنا، جو ان کے مسائل ہیں جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ہر ایک کے تاجروں کی بات ہوئی تھی، تاجروں سے کل ملاقات ہوئی، ان کے مسائل ہیں، ہم حل کریں گے مسائل انشاءاللہ۔ جو بھی ہمارا اب کچھ کیا بھی ہے اس میں، ہمیں علماء کی جانب سے، مساجد کی جانب سے بھی کچھ تکالیف ہو، اب وہ فارملی بات ہو جائے، ابھی انفارملی ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ مسئلے ہیں، وہ میں نے کہا ہے کہ ہم ان کو حل کرنے کے لیے ان سے بات کریں گے، تاکہ یہ بھی افہام و تفہیم سے بات ہو۔ تاجروں کی میں نے بات کر لی، تاجروں کو میں بہت شکر گزار ہوں، بہت زیادہ۔ ان کی جو تکالیف ہے، ان جو جب پہلے مجھ سے ملے تھے انہوں نے کہا تھا، اور پھر فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی تو فیڈرل گورنمنٹ نے بڑے مثبت سٹیپس لیے کہ انہوں نے جو ان کی سیلریز کو پک کرنے کے لیے آسان اقساط پہ قرضے وغیرہ دینے کی بات کی، اس پہ تھوڑا اور بات کر کے، اور میں دوبارہ منسٹر صاحبان بھی ملیں گے اور میں بھی ملوں گا تاکہ ان کو کمفرٹیبل رکھیں۔ میری شروع سے یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ جتنا جلدی لاک ڈاؤن کریں، چاہے تھوڑے عرصے کے لیے کریں، لیکن جتنا جلدی کریں اور جتنا سخت کریں اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ابھی بھی اس پہ قائم ہوں، اگلے 2 ہفتے اور مزید سخت لاک ڈاؤن ہوگا، جو ایکسیپشنز ہوں گی ان کو بڑا مائنیوٹلی مانیٹر کیا جائے گا۔ اس میں مجھے سب کی مدد کی، سب کی کوآپریشن کی، ایسے نہیں ہو سکتا میں اگر اکیلا بیٹھے بولتا رہا، سب کی کوآپریشن کی ضرورت ہے کہ سمجھیں اس بات کو۔ 2 ہفتے اور گھروں پہ رہیں، 2 ہفتے اور زیادہ کوشش کریں کہ زیادہ، رمضان شریف بھی آ رہا ہے، عبادت کا موقع ملے گا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا آپ کو ڈائریکٹلی موقع ملے گا، اور دنیاوی چیزوں کو بھول جائیں۔ اس وقت پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان چیزوں میں تھوڑا سا بات کروں گا، لیکن آگے 2 ہفتے کے لیے مزید سخت لاک ڈاؤن کریں تاکہ ہم کم سے کم، ختم نہیں ہوگی یہ وائرس جب تک اس کا ویکسین، اور اٹس نیئر فیوچر میں، مستقبل قریب میں اس کا مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، وہ کسی وقت بھی اس عذاب سے ہمیں نجات دلا سکتے ہیں، دعائیں بھی مانگے، لیکن خود بھی ایک چیز میں نے کل اپنے میسج میں کی تھی، ایک بار اور ریپیٹ کرتا ہوں، خاص طور پہ جو بزرگ لوگ ہیں ان کو یہ وائرس بہت جلدی افیکٹ کرتا ہے۔ میں ان جوانوں سے، جو مزدوروں سے، جو اپنے گھروں سے باہر، اب صرف ایسے تو نکلنا ہی نہیں ہے نا، اپنے، میں بہت کلیئر کر رہا ہوں، بغیر ریزن کے آپ نے نہیں نکلنا ہے گھر سے، لاک ڈاؤن میں آپ سب، لیکن جو اسینشیل سروس والے یہاں جو اس ریلیکسیشن میں آفٹر فالوئنگ دی SOPs جائیں گے، ان کے لیے ایک ریکویسٹ، ایک التجا کہ جب گھروں کو واپس آئیں، اپنے ہاتھ جو جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ڈس انفیکٹ کر سکیں، جس طریقے سے وہ آپ سب سے پہلے کریں، اور اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے بزرگوں سے نہ ملیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 یا 6 فٹ کا ڈسٹنس، میں کہوں گا کہ زیادہ، ان سے جتنا دور رہیں، اس گھر کے اس حصے میں، اور بڑا مشکل ہے، کچھ لوگوں کے بہت چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، یہ پاسبل نہیں، مجھے پتہ ہے، ان چھوٹے حصوں میں نہ جائیں جہاں پہ آپ کسی چیز کو ٹچ کریں پھر آپ کا بزرگ اس چیز کو ٹچ کرے۔ یہ مدد مجھے آپ سے چاہیے۔ کیا مدد چاہیے؟ لاک ڈاؤن کی پابندی، میں آپ سے مطلب ہے، میں پورے صوبے کے لوگوں کہہ رہا ہوں، سخت پابندی۔ آپ اگر ایک زندگی بھی بچا سکے نا، تو جیسے رب باری تعالیٰ کا حکم ہے کہ پوری اور کائنات، پوری انسانیت کو بچائیں گے۔
ایک زندگی آپ نے بچائی, آپ کے سب گناہ دھل جائیں گے, آپ سیدھا جنت میں جائیں گے جب آپ. اور زندگی بچانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا نا, سارے ماہرین بتا رہی ہیں, ماہرین کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے نا کہ دور رہیں اپنے بزرگوں کی خاطر, اپنے بڑوں کی خاطر, ان کی زندگیوں کی خاطر, اس ملک کی خاطر, انسانیت کی خاطر اس لاک ڈاؤن پہ عمل کریں, اور جو باقی میں نے باتیں کہی ہیں کہ بزرگوں سے دور رہیں اور یہ سب یہ فالو کریں. ایک دو چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے بولنی پڑیں گی, میں نہیں چاہتا, میں وہ بعد میں آپ سے شیئر کروں گا ایک دو چیزیں جو مجھے لوگوں نے کہی. کل پرسوں سے ایک طوفان بدتمیزی چلا ہوا ہے, میں اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں. مزید تو ہم سپریم کورٹ میں اپنا جواب داخل کرائیں گے, اور مجھے یہ ضرور ہے کہ ہم چیف جسٹس صاحب کو اپنا پوائنٹ آف ویو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں سکے, اس پہ مجھے ضرور پشیمانی ہے, لیکن ہم ان رائٹنگ انشاءاللہ تعالیٰ چیف جسٹس صاحب کو مجھے پوری امید ہے کنونس کریں گے, اس لیے کہ نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں. میں نے پہلے دن کہا تھا غلطیاں ہوں گی, غلطیاں ہو رہی ہیں, لیکن کچھ نہیں کرنا سب سے بڑی غلطی ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہوگی تو اس کو درگزر کیا جائے گا. اس پورے پس منظر میں اس بات کے ایک بات ہوئی تھی آپ سے, میڈیا نے بھی اٹھایا مجھے, میں نے اس دن بھی کہا تھا آپ لوگوں سے, میں معافی بھی چاہتا ہوں آپ سے کہ کبھی کبھی تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے. یہ ایک جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے سب سے زیادہ پتہ ہے, لیکن مجھے کافی لوگوں سے زیادہ پتہ ہے, اس لیے کہ میرے پاس انفارمیشن زیادہ ہے, اور کچھ انفارمیشن میں آرٹیکولیٹ کر سکتا ہوں, بتا سکتا ہوں, کچھ میرے ذہن میں ہی رہ جاتی ہے, اس لیے کہ میں اس کو بیان کرنے کا طریقہ سمجھ نہیں آتی مجھے, اس لیے جذباتی کبھی کبھی ہو جاتا ہوں تھوڑا. ہم نے کچھ دنوں پہلے ایک آرڈر کیا تھا, جلدی میں تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا, یونین کاؤنسلز کو بند کرنے کا, لیکن وہ غلط نہیں تھا. غلطی چلے ہماری, وہ پرانی ہماری, بھائی گناہوں کو تھوڑی دیر کے لیے معاف کریں. ڈسٹرکٹ ایسٹ میں پہلے 27 یو سیز ہوا کرتی تھیں, اب 31 یو سیز ہیں. یو سی نمبرز فرق ہو گئے, لیکن انفارچونیٹلی جو بھی تھا ہمارا جو ہیلتھ کا اپریٹس ہے وہ ان پرانی 27 یو سیز کے حوالے سے, کہ ہر یو سی میں ہمارا ایک افسر ہوتا ہے, تو اس سسٹم سے چل رہا تھا. تو جو وہ آرڈر آیا تھا کہ یہ بہت بڑا مذاق بھی آپ دوستوں کی طرف سے بھی اڑایا گیا کہ اس کو یو سیز کا نہیں پتہ, یہ نہیں پتہ, فلانا نہیں پتہ. مجھے جو پتہ ہے نا وہ میں آپ کو پوری طریقے سے نہیں بتا سکتا, اور اس پہ ذرا دھیان دیں. جو نہیں پتہ ہے اس کے لیے معافی, میں معافی مانگتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے ایک طوفان بدتمیزی شروع کیا تھا اس دن. ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ہمارے پاس ٹوٹل جو 31 یا 27 یو سیز تھیں, اس میں 11 یو سیز میں کچھ زیادہ کیسز آئے. ہمارے پاس جو پرانے ٹاؤنز ہوا کرتے تھے اس کے حساب سے بھی ہماری ابھی تک سسٹم کچھ چل رہا ہے ڈاکٹرز کا اور سب, اس لیے وہ بات ذکر ہوتی ہے. یا جو چیز اویلیبل ہے اسی کو بتائیں گے نا. اب میں شروع کروں نہیں, پہلے اس کو ٹھیک کرو اور پھر آگے تم آگے کام کرو, یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی. ایمرجنسی میں بہت کچھ چیزیں آپ نے کرنی پڑتی ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. جو گلشن ٹاؤن پرانا ہوتا تھا 166 کیس, جمشید ٹاؤن پرانا ہوتا تھا اس میں 72 کیس, اور باقی جو فیصل کینٹ ہے اور گڈاپ ٹاؤن ہے اس میں کچھ کم کیسز تھے. تو ہم نے ان کے کو فوکس کیا, پھر ان میں دیکھا کہ کون سی یو سیز میں زیادہ ہیں. ہمارے پاس ان یو سیز میں ٹوٹل 234 کیسز آ گئے تھے. تو ایک اور اس میں
یہ نمبرز بھی ہیں میرے پاس کہ جو ڈیتھس کا بھی نمبر کہیں ہے ادھر میرے پاس. خیر وہ ڈیتھس بھی اس میں ریلیٹیولی زیادہ آ رہی تھی اور 5 پیشنٹ وینٹیلیٹرز پہ بھی اسی انہی یوسیز کے تھے. تو جو دنیا بھر بتا رہی ہے اور باقی ملک کے باقی حصوں میں بھی ہوا ہے کہ جہاں پہ ریڈ ہاٹ اسپاٹس ہیں ان کو بند کیا گیا ہے. ہم نے وہ آرڈر دیا. آرڈر یو سیز کے بارے میں تھا لیکن اس میں ہم نے وہ محلے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو سیل کرنا تھا, وہی مقصد تھا. تو میں آپ بھائیوں سے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا ہماری غلطیوں کو یار کبھی معاف بھی کر دو. نیک نیتی سے کام ہو رہا ہے. خیر وہ ہم جواب جیسے یہ بات آئی بھی تھی سپریم کورٹ میں, مجھے وہی افسوس ہے کہ ہم سمجھا نہیں سکے, بتا نہیں سکے. یہ کوتاہی ہماری ہے. چیف جسٹس صاحب کو ویلڈ ریزنز تھے اور ابھی بھی ان کو ہم نے اتنا, اور اس میں کہوں کیا پرابلم ہوتا ہے جب کوئی چیز کنٹروورسی میں آ جاتی ہے نا, اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کی بڑا ساتھ رہا ہے, سب کا بڑا ساتھ رہا ہے. کنٹروورسی نہیں ہوتی تو کیا فرق پڑ جاتا ہے یار اس دن. ضروری ہے کہ یہ بتانا کہ یہ یو سی نمبر غلط ہے اس لیے کہ وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پرانے ابھی اس پہ کام کر رہا تھا, اور پھر آپ یہی کہیں گے اچھا ابھی تک پرانے پہ کام کر, بھائی معاف کر دو یار, آگے بڑھو. کوئی میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, یہ سارے کیسز ہیں, ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہم نے وہ بند کیے. اور اب جو یہ ٹیسٹنگ کی بات کریں نا, ہمارے پاس ٹیسٹنگ سب کہتے ہیں دوست کہ ہاں جی یہ تو آپ کر رہے ہیں, ٹیسٹ تو کریں نا. ٹیسٹنگ کا پرابلم تھا, پرابلم کچھ بہتر, وہ پرابلمز ریزالو ہو رہے ہیں. 1500 ٹیسٹ کیے ہیں. تبلیغی جماعت کا ہمیں 5000 لوگوں کے ٹیسٹ کرنے تھے. 1000 روزانہ ہم نے ٹارگٹ رکھے کہ 5 دن میں ہم پورے کر لیں, تاکہ ان میں سے ہم دیکھ لیں کہ کتنے کیس لوڈ بچتا ہے ہمارے پاس. پھر ہم ان ہاٹ اسپاٹس کی طرف جائیں گے. اس میں ہاٹ اسپاٹس میں ہم پی سی آر ٹیسٹنگ بھی کریں گے اور ہم اینٹی باڈی ٹیسٹ کٹس بھی آ گئی ہیں ہمارے پاس, وہ بھی کریں گے تاکہ ہم ان علاقوں کو گوئنگ فارورڈ. میں ایک اور چیز میں نے یہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کہا تھا, آپ سے بھی ذکر کر دوں. ایک چیز اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں سیکٹرز کی طرف نہیں دھیان دینا چاہیے کہ جی فلانا سیکٹر کھول دو اور فلانا سیکٹر بند رکھو. ہمیں جیوگرافیز کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ یہ ایریا سیف ہے, ادھر سب کچھ کھل سکتا ہے. ہمیں خامخواہ کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالنا ہے. اگر شہر کا, صوبے کا, ملک کا کوئی حصہ ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ کلیئر ہے, اس کو ہم کیوں بند رکھیں پھر؟ ہاں اس کو شیلڈ کریں باقی ایریا سے جہاں پہ بھی انفیکشن ہے, اس کو ہم کھول دیں اور یہ انشور کریں کہ باقی ایریا سے انٹریکٹ نہ ہو. اور جس طریقے سے وہ کلیئر ہوتے جائیں ایریاز, ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پورا ملک کھول دیں وتھ پریکاؤ. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کھول دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لائف ایز یوزول. کھول دینے کا مطلب ہے کہ نئی کووڈ ریسٹرکشنز, کووڈ پالیسی, کووڈ ایس او پیز کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے اب گوئنگ فارورڈ. اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے, میرے یہ خیال ہے. اور میں نے فیڈرل گورنمنٹ سے کہا ہے کہ سیکٹرز کو نہ دیکھیں, جیوگرافیز کو دیکھیں. اگر یہاں پہ کوئی ایسی جگہ کراچی شہر میں جس میں نہیں پھیلا یہ, اس کو آپ پروٹیکٹ کر کے اور پورا کھول دیں. جہاں پہ اس کی باہر کی یوسیز, ان یوسیز سے یا ان علاقوں سے جہاں پہ زیادہ پرابلم ہے وہ نہ الاؤ کریں. دس از دا وے ٹو گو فارورڈ. یہ نہیں کہ یہ ایک سیکٹر بس کھول دو اور پھر وہ ناراض ہوتے ہیں نا لوگ کہ یار فلانے نے کھولا ہے آپ نے ہمیں کیوں بند کیا ہوا ہے. یہ سمجھا. سو پہلی بات تو یہ کہ, اور پھر اس کو بڑا چڑھایا گیا بہت. میں آپ لوگ سب سے درخواست کروں گا کہ یہ چیزوں کو ذرا دیکھ لیں. ایک اور چیز مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی, 12 ارب خرچ کر دی. 12 ارب نمبر آپ نے سنا ہوگا, اور 8 ارب راشن پہ, نہیں ایک 12 اور 8 راشن پہ. ٹھیک ہے جی, 12 ارب بھی, 12 ارب کا نمبر بھی میں نے کئی بار سنا ہے. ٹھیک ہے جی, 8 کا بھی بتاتا ہوں, 12 کا بھی بتاتا ہوں نا. 12 کیا ہے, یہ کہیں سے کاغذ ہاتھ آ گیا, یہ ہم
دیتے نہیں, ہمارے اپنے سرکار کا کاغذ ہے جس کو اگر ٹوٹل کریں تو اینڈ میں 12 ارب آ جاتا ہے. او 12 ارب خرچ کر دیے. وہ کیا ہے میرے بھائی, سمجھ لو, اس لیے کہ میں نے کہا نا تجربہ نہیں ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا, اور یہ کل کسی اور نے, میں نام نہیں لوں گا, ایک فیڈرل گورنمنٹ کے معتبر شخص نے کہا یار بول صرف وہ رہے ہیں جو ڈیسیشن میکنگ میں نہیں ہے ابھی, جن کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ ہمیں جواب دینا پڑ رہا ہے, نہیں تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید واقعی یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ 12 ارب میں ہم نے 3 ارب روپے جو دیے ہیں کرونا ایمرجنسی فنڈ میں, جس میں سے میں نے بتایا تھا, ابھی بھی نمبر شاید اگر ہوں تو آپ کو بتا دوں گا, نکال لیجیے گا مرتضیٰ ذرا, کہ خرچہ ابھی تک کتنا ہوا ہے. وہ 3 ارب روپے ریلیز کیے ہیں فار دیٹ کرونا ایمرجنسی فنڈ. 12 ارب میں ایک وہ ہو گئے 3 ارب, ٹھیک ہے جی, جو ہم نے سوشل ریلیف فنڈ سے بھی ریلیز کیا پیسہ. اور یہ مینیج کون کر رہا ہے؟ 5 رکنی کمیٹی, 3 پرائیویٹ سیکٹر کے, 2 سرکاری ملازمین. 38 ملین, 3 کروڑ 80 لاکھ خرچ ہوئے ابھی تک اس میں سے. اور ابھی آرڈرز دیے ہوئے ہیں, جو ڈلیوری ہوگی تو پیمنٹ ہوگی ان کی. اگین مینیج پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے, مطلب سرکار اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے کر رہا ہے. ہر چیک پہ سگنیچرز مشتاق چھاپرا صاحب کے اور فائنانس سیکرٹری کے ہوں گے, ادروائز پیسے ریلیز نہیں ہوں گے. اور ہر پرچیز کی اپروول وہ 5 رکنی کمیٹی دے گی, جس میں 3 پرائیویٹ سیکٹر کے مشتاق چھاپرا صاحب, ڈاکٹر باری صاحب اور فیصل عیدی صاحب ہیں. 3 کروڑ 88 لاکھ خرچ ہوئے. 3 ارب تو 12 میں سے وہ ہو گئے. باقی ہم نے 28 ملین جو آئسولیشن سینٹر ایکسپو کا ہے اس پہ سندھ حکومت نے الگ سے خرچ کیے, اور اگین وہ ہم نے ملٹری سے بنوایا ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے 300 ملین انڈس ہاسپٹل کو شروع میں دیے تھے وہ بالکل لکھ دیے ہیں. ہم نے پورے سندھ میں جو ایڈیشنل خرچہ کیا ہے جو بجٹڈ نہیں تھا پہلے, وہ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کو 10 کروڑ روپے دیے پورے سندھ کے لیے. یہ ایک ایمرجنسی ہے, سمجھے کہ باقی سارا خرچہ جو ہے نا وہ ہم نے بجٹس میں دیا ہے. دوائیوں کے لیے پیسے وہ تو ویسے ہی دیتے ہیں نا, صرف کیا ہے کہ جو ریلیز وہ نمبر آیا نا, کسی نے, ہم نے کہا نہیں یار کیا تم نے ابھی تک خرچہ کیا ہے, تو فائنانس ڈپارٹمنٹ نے یہ پوری لسٹ بنائی اور کئی پریزیڈنٹ کی ہاتھ آ گئی, اٹھا کے لہرانے لگے, 12 ارب کھا گئے. ایک ایک چیز کی ڈیٹیل اس میں ہے. ہم نے اس میں جہاں جہاں خرچہ کیا ہے سارا ہیلتھ ریلیٹڈ جو خرچہ کیا ہے, جیسے میں آپ کو بتاؤں گا, ڈی سی سکھر کے لیے ہم نے 3 کروڑ روپے دیے. کیوں دیے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سکھر میں کیا تھا ایشو؟ مفت میں تو کام نہیں ہوتا. اگر آپ دیکھیں گے تو ملیر ڈی سی کو پیسے دیے. کیوں دیے؟ آپ کو پتہ ہے ملیر میں ہمارے پاس جو لیبر کالونی اس کو کمپلیٹ کرایا, اس میں جو چیزیں تھیں مفت میں تو نہیں ہوتا. مطلب پرچہ ہاتھ میں آ گیا, اور اس کو, اس میں دوسرا بڑا اماؤنٹ 6 جو بڑے اماؤنٹ ہے نا 6.9 بلین ریلیز آف 3rd and 4th quarter آف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. بھائی کیا کون سا گناہ کیا کہ جلدی ریلیز کر دی؟ یہ بجٹڈ اماؤنٹ ہے, اگر جلدی ریلیز کر دی, ضرورت تھی نا, ایمرجنسی تھی, تو ہم نے ایک کوارٹر نہیں تو ریلیز کرتے نا ایک وقت میں, ہم نے تیسرا چوتھا کوارٹر ایک ساتھ ریلیز کر دیا. کہ ان کو ضرورت پڑے گی شاید اور پیسوں کی, شاید کیا یقیناً اور پیسوں کی ضرورت پڑے گی, اس لیے تو باقی خرچے ہم نے کم کر دیے. بس یہ 12 ارب کا لے کے گئے. اب آ جائے 8 ارب پہ. 8 ارب کہاں سے آیا نمبر؟ یہ کسی کو نہیں پتا, ان کو بھی نہیں پتا. اگر کوئی بتا دے, یا تو بتا دے نا کہ جی پہلی بار فلانے بندے نے 8 ارب کہا, تو پھر اسے کہیں پوچھے یار کہاں سے آیا. آپ پوچھ لیں ان سے جو بھی کہہ رہے ہیں یہ 8 ارب کی بات, یہ نمبر آیا کہاں سے؟ ہمیں نہیں پتا. ادھر بیٹھے بھائی, ادھر 6 لوگ بیٹھے ہیں, انتظامیہ کے لوگ بھی بیٹھے ہیں. جو ریلیز کیا تھا سب کے سامنے کیا تھا. 580 ملین پہلے کیے تھے, اوپنلی کیے تھے ریشنز پہنچانے کے لیے, آپ کو یاد ہوگا. پھر ان کا خرچہ روک دیا تھا بیکاز ہم نے کہا کہ اس سسٹم کو ہم نے صحیح چلانا ہے. پھر 580 ملین ہم نے خرچ کرنے کے لیے الاؤ کیا, اور 500 ملین اور کیے, 1080 ملین یعنی 1.08 بلین. یہ ہم نے
रिलीज़ किया फॉर राशन. अभी पूरा खर्च नहीं हुआ है, दैट प्रोसेस इज ऑन गोइंग. नंबर्स कितने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? सर तकरीबन 2.5 लाख तक हो गए थे. 2.5 लाख राशन बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए अभी तक सिंध हुकूमत ने. हाँ, चुपके किए हैं, जाके घरों पे पहुँचाएँ, लेकिन एक एक का शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद है. जब चाहे ऑडिट कर लें, जिसे चाहे ऑडिट करना है. छुप के करना चाहिए था. हाँ, छुप के करना चाहिए था. और छुप के करना चाहिए. तो वो तो मैं कह रहा था, मैंने मना किया था. एक की तस्वीर नजर आई है तो उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि काफिलों में जाके और चेक करना और फिर मुंह की खाना हमें नहीं आता. ठीक है, एक फौज लेके कोरोना से लड़ने निकल पड़े लोग, हमें नहीं आता. मैं अभी, आपने कुछ ने शायद देखा होगा, मैं या तो खुद गाड़ी चलाता हूँ या मेरी गाड़ी में 2 लोग होते हैं, एक ड्राइवर, वो ड्राइवर चाहे मैं खुद हूँ या कोई और हो, और एक आगे बैठता है, एक पीछे बैठता है. जो एसओपी दिया हुआ है वो फॉलो करता हूँ और इंशाल्लाह ताला करता रहूँगा जब तक ये एसओपी खुद गवर्नमेंट चेंज ना करे. मुझे तो कोई शौक नहीं है कि ले जाना बहुत सारे लोगों को और फिर उधर बेइज्जती खराब करना. मुझे नहीं समझ आती क्या शौक है यार. इस वक्त आप लोग छोड़ें इस चीज को, इंसानियत का सोचें. तो 1.08 बिलियन राशन में एक एक शनाख्ती कार्ड मौजूद है. इनसे ऑडिट नहीं कराएंगे. जिसने ऑडिट करना है, आप में से किसी दोस्त ने देखना है, मैं कहूँगा आपको बता दें, एक एक चीज़ बताएं. एक एक चीज़ क्लियर है. लेकिन जिसको एहसास ही ना हो लोगों का, और वो इस परेशानी में हो कि यार ये क्या हो रहा है, मेरा नाम क्यों नहीं कहीं आ रहा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम क्यों ले रहे हैं लोग रोडों पे, उसके लिए तो कोई इलाज नहीं है ना. उसको हम कुछ दिखाएंगे भी नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है, घूमते रहो. मैं आप लोगों को जितनी ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम, कोशिश पूरी है, सबसे पहली प्रायोरिटी, बल्कि दी ओनली प्रायोरिटी इज टू सेव लाइव्स. लोगों की जानें बचानी है. उन जानें बचानों लोगों की जानों को बचाने के लिए आप सबसे दरख्वास्त है हमारी मदद करें. जो भी मुझे सुन रहा है से दरख्वास्त है हमारी मदद करें. मदद करने का तरीका कोई, मैं आपसे ना पैसे मांग रहा हूँ ना कोई और कुर्बानी मांग रहा हूँ. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, घरों पे रहें, हुकूमत की जो हिदायत हैं उन पर अमल करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें. हम सब साथ मिलके आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला. अल्लाह ताला की मदद से इस पे काबू पाएंगे. अगर हम, मैंने क्यों कहा था ना कि मैं चाह रहा हूँ एक नैरेटिव हो, और अल्लाह का शुक्र है एक नैरेटिव हुआ है. वो नैरेटिव था मजीद सख्त लॉकडाउन. सब ने, मेरा नहीं है ये, मैं क्रेडिट नहीं लेता हूँ, ये क्रेडिट बाकी सूबों को जाता है. हम तो पहले से कह रहे थे ना, लेकिन बाकी सूबों ने इसको वो जान दी कि हम ये करने में कामयाब हुए. और जहाँ जहाँ ओपनिंग है, जहाँ जहाँ रिलैक्सेशन है, वहाँ मजीद सख्त इम्प्लीमेंटेशन. लोगों की जानों से खेलने नहीं देंगे. जो काम करेंगे, अल्लाह ताला गलतियां माफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला गुनाह माफ़ करने वाला है. नेक नियति से काम करेंगे. कोई एक बता दे किसी जगह पे कि नीयत ख़राब, गलती, मैं फिर कह रहा हूँ, नीयत ख़राब हुई है, किसी ख़राब नीयत से काम किया है, कहीं बदनीयती आई है, एक बता दे मुझे. मैं ज़िम्मेदार हूँ अपने अल्लाह ताला के सामने, इस मुल्क के लोगों के सामने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के सामने, और मैं अपने ज़मीर का खुद. हर एक आदमी अगर ये सोच ले ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कोई, ये टाइम गुजर जाएगा. मैंने पहले भी कहा था, ये वक्त इंशाअल्लाह ताला गुजर जाएगा और फिर हम बाकी चीज़ें भी कर लेंगे. इस वक्त यार माफ़ कर दो. इस वक्त मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ,
کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو. اس وقت صرف جو ہمارے فرنٹ لائن پہ ڈاکٹرز ہیں جن کو تکالیف ہے ان کا سوچو, جو ہمارے لا انفورسمنٹ والے ہیں جن کو ہم سخت ڈیوٹی دے رہے ہیں, اور سخت کر دی نا ان کے لیے. ہمارے رپورٹرز تو ہیں یار, آپ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں نا, اپنوں کے لیے اپنوں کی تعریف نہیں کرتے نا, گھر سے بیٹھ کے رپورٹنگ کرتا ہے. اپنوں کی تعریف نہیں کرتے. خیر ہم سب اپنے ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو آگے بڑھیں گے. میں بات اپنی ختم کر چکا. میں ناصر شاہ صاحب سے کہوں گا پلیز سب کو موقع دیں گے لیکن ایک ایک کر کے لیں, تھوڑا سا ڈسپلن ابھی تو سیکھ لیں یار, بہت مہربانی. صاحب نے میرا نام لیا سر ایک ایسے وقت میں جب آپ نے فرمایا کہ عذاب ہے, انسانیت کو ہم نے بچانا ہے, قومی یکجہتی کا شدید فقدان ہے اور اس کا مثال پچھلے 2-3 دن سے دیکھی جا رہی ہے. احساس کفالت پروگرام میں سبقت لے جانے کے لیے دونوں جانب سے, وفاق اور سندھ کی جانب سے گندی زبان استعمال کی جا رہی ہے, بیان بازی کی جا رہی ہے, جس سے عوام جو ہے نا بیزار ہو رہے ہیں. تو ایسے وقت میں جب ہر اقدام میں تمام صوبے آپ کو فالو کر رہے ہیں کہ آپ بڑا دکھ کر کے اعلان کریں گے کہ آج سے بیان بازی ترک کریں, کوئی تنقید کرے اور آپ اپنا کام دیکھیں, ابتدا اگر ادھر سے ہوئی ہو کہیں پہ بھی وکیل, تو میں بالکل کنڈیم بھی کروں گا, سزا بھی دوں گا. کہیں پہ جواب دیکھیں, مسئلہ کیا ہوتا ہے, الزام لگا دیا جاتا ہے اور اگر اس کا کوئی جواب نہ دے تو آپ لوگ ہی سمجھتے ہیں ہاں سچ ہوگا بھائی. اس وجہ سے ابتدا نہیں ہوگی. میں تو معافی مانگ رہا ہوں یار کہ بھائی غلطی ہو تو معاف کر دو, غلطی کر رہا ہوں معاف کر دو. اس وقت صرف کیا, تو آپ کی بات کا جواب حد الامکان کوشش ہوگی. تو ہمارے میں نے پرائم منسٹر بلاول کہہ دیا تھا, بلاول چیئرمین صاحب نے کہا ہے سختی سے. آپ کو پتہ ہے ناصر شاہ بھی 2 دن پہلے کتنے نفیس آدمی ہیں ناصر شاہ صاحب, سب کو پتہ ہے. اور وہ تھے, وہ بھی چیئرمین صاحب سے معافی مانگ کے اور پھر کچھ جواب دے دیتے, اس لیے کہ یار ہماری بھی نروز ہیں, ہم ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں آپ مدد کرو نا وکیل, آپ نے سوال کیا ہے, ان کی اس بات کو نہ چلاؤ. اگر ہم سنیں گے نہیں آپ سے یا آپ کے چینلوں سے اور یہ سوشل میڈیا سے سنیں گے نہیں, گھروں میں بیٹھ کے جو کہتے رہے مجھے سننے میں نہیں آئے گا تو میں پرواہ نہیں کروں گا. شاہ صاحب کل ایسا کراچی پہ لگ رہا تھا, کل کراچی پہ لگ رہا تھا ایک تاجر برادری کی طرف سے, دوسرے مذہبی علماؤں کی طرف سے کہ یہ وائلیشن کریں گے آج, لیکن ناصر شاہ صاحب اور کمشنر صاحب انہوں نے آپس میں, آپ کو کیا امید ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے آئندہ 2 ہفتے کا اس میں وہ عمل درآمد کریں گے؟ میں نے جیسے بتایا کہ ان سے آج علماء سے بھی کوشش کریں گے ملاقات ہو جائے, ان سے مدد کی درخواست, ان سے ہدایت لینے کی کوشش کریں گے, ساری چیز ان کو بتا کے. مجھے پوری امید ہے جو ساتھ سندھ کے لوگوں نے, جو ساتھ ساری تنظیموں نے ہمیں دیا ہے, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. جو سپورٹ سندھ حکومت کو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے سپورٹر تھے یا نہیں تھے, ہیں یا نہیں ہیں, لیکن جو سپورٹ دی ہے میں بہت سخت بہت زیادہ شکر گزار ہوں سب کا. اور مجھے پوری امید ہے, جیسے میں کہہ رہا ہوں نیک نیتی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی ان سب کے ساتھ مل کے, آپ کے ساتھ مل کے ہم کامیاب ہوں گے. نام لے لیا نا, جتوئی صاحب. شاہ صاحب, جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم ہے, اس کے باوجود 10% ایوریج پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں. اس حساب سے آپ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ڈیتھ ریشو بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا, لیکن یہ جو تھوڑا سا نرمی ہوئی ہے یا تھوڑا SOPs اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے تو جو پہلے سے اسپریڈ ہے, آپ کو خدشہ ہے کہ یہ زیادہ ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے جو آخر میں بات کی نا کہ تھوڑی سی نرمی ہوئی ہے, نہیں, زیادہ سختی ہوئی ہے. لاک ڈاؤن مزید سخت ہے. ہاں, جو ایکسیپشنز ہیں ان کو بہت احتیاط کے ساتھ وہ ایکسیپشنز پہ عمل درآمد ہوگا, تو زیادہ سختی ہو گئی نا. اب جیسے میں نے کہا, دوسری بات یہ کہ آپ نے جو نمبر بتائے, یس, جیسے ٹیسٹ زیادہ ہوں گے پازیٹیو زیادہ آئیں گے, یہ تو ہے. جو اموات کی بات ہے, اموات تو چھپ نہیں سکتی.
لیکن جیسے میں نے کہا کہ اب ایک ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں کوشش, اور میں چاہوں گا کہ پورے ملک میں ہو, کہ جو ان ایکسپلینڈ ڈیتھس ہیں ان کا بھی ذرا اندازہ لگایا جائے, تاکہ ہم کسی غلط راستے پہ تو نہیں جا رہے. اس کی میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, اس وائرس کی ٹریجیکٹری یعنی جس طریقے سے یہ بڑھ رہا ہے, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم کوشش کریں گے, کوئی وجہ نہیں. مشکل وقت آتے ہیں, یہ تو پوری دنیا پہ ایک مشکل وقت ہے, اور ہم نے رسپانسبلی اگر ہم نے بیہیو کیا تو ہم زیادہ جلدی نکلیں گے, اور انشاءاللہ زیادہ اکنامک ترقی کریں گے. جو پہلے نکلے گا ادھر اس مسئلے سے, آپ امریکہ کا اگزامپل لے لیں نا. کیلیفورنیا, میں نے بتایا تھا آپ کو, کیلیفورنیا میں سب سے پہلے, کیلیفورنیا اور واشنگٹن اسٹیٹ میں پہلے کیسز آئے تھے. نیو یارک میں بہت بعد میں آیا تھا. اس وقت کیلیفورنیا قدرے بہتر ہے. بہت بہتر ہے. مطلب جو آپ کمپیریزن کریں نا تو وہ چائنا ہو گیا تقریباً. چائنا نے کیا کیا تھا, کنٹین کر دیا. جیسے ہی پہلا کیس آئے اور انہوں نے زیادہ دیکھے, وہ ووہان سٹی کو بند کر دیا. باقی کھلے ہوئے تھے. انہوں نے ٹارگیٹڈ جیوگرافیکل کلوز ڈاؤنس, شٹ ڈاؤنس کیے یا لاک ڈاؤنس کیے. اٹلی نے لوگوں کو نکلنے دیا وہاں سے, اور پھر وہ مسئلے میں آ گئے. نیو یارک نے تھوڑا لیٹ شروع کیا لیکن بڑا افیکٹولی کر رہے ہیں. ایک میں سننے میں آ رہا ہے, مجھے نا, میں بہت کہوں نہ کہوں, سننے میں آ رہا ہے کہ یار یہ سندھ میں اتنا سخت لاک ڈاؤن ہے کہ جو نیو یارک میں بھی نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا. اور نیو یارک میں بھی ٹیک اویز الاؤڈ ہے, ہوم ڈلیوری الاؤڈ ہے, اور اس میں نہیں ہے. میرے دوست رہتے ہیں نیو یارک میں. آپ نے ایک ڈاکٹر کا شاید ویڈیو بھی بہت وائرل ہوئی ہے, دیکھا ہوگا کہ کیا ادھر ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں جو ہوم ڈلیوری ہے نا, اس کا طریقہ کار اتنا سخت ہے, وہ ادھر فالو ہو سکتا ہے. کوئی فیس ٹو فیس کانٹیکٹ نہیں ہے. بندہ آتا ہے اور ایک خاص قسم کی پیکیجنگ ہے جس میں کم خطرہ ہے کہ یہ وائرس ٹرانسمٹ ہو. اس پیکیجنگ میں یعنی گتے کی, اور اس میں پلاسٹک نہ ہو, یہ بڑی سخت قسم کی جو ہم شاید نہ کر سکے فالو نا. پھر آپ کے گھر کے باہر وہ چھوڑ کے جاتا ہے, کھٹکھٹاتے, کہتے ہیں 5 منٹ بعد دروازہ کھولنا تاکہ وہ چلا جائے. جیسے ہی جاتے ہیں اس پیکیج کو اٹھاتے ہیں, اس کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں, خود پتہ نہیں عجیب و غریب چیزیں پہنتے ہیں, اس کو کھولتے ہیں, پھر اوون میں رکھتے ہیں. اتنی سخت ہیں بھائی, کسی کو شوق ہے نیو یارک چلا جائے ابھی اس وقت, اور ادھر جا کے ٹیک اوے لے لے. آپ نے شاید وہ بات کہتے کہتے رک گئے, یا میں درست سمجھاؤں تو وہ میں بات ریپیٹ کر دیتا ہوں. یعنی جب تک کرونا وائرس یہاں ہے لاک ڈاؤن ہوگا, کیونکہ زندگیاں بچانی, ایسا ہی آپ کہہ رہے تھے اگر میں درست سمجھا. دوسرا یہ کہ آپ پریس کانفرنس, آپ غلط سمجھے. ہاں, آپ پریس کانفرنس کرنے آ ہی رہے تھے تو وہ ڈاکٹر شہباز گل ہے, گل کا کوئی مرکز کا شہباز ہے نام, اس نے کہا کہ سی ایم صاحب آپ کو ایک حضور کا نام دیا. حضور سی ایم صاحب, آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ آپ سخت اقدامات نہ کریں 18ویں ترمیم کے بعد, اور آپ ہمیں کیوں گلا شبہ کر رہے ہیں؟ ایک بڑا اسٹیٹمنٹ ان کا آیا ہوا. تو گل صاحب کو آپ بتا دیں کہ آپ کو کتنے پاور ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں. اچھا, پہلی بات آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ جب تک یہ وائرس ہے, ہماری زندگی کا طریقہ جب تک اس کا توڑ نہیں آتا, زندگی کا طریقہ فرق ہے. ہم نے آگے بڑھنا ہے, ہم نے لاک ڈاؤن میں تو نہیں گزارنا نا جب تک, یہ ہم نے آگے بڑھنا ہے, لیکن پہلے ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے. تو یہ بات غلط آپ کی ہے کہ جو میں نے اس طریقے سے کہا, میں نے یہ بات ضرور کہی کہ اب آگے رہنے کا طریقہ الگ ہے. باقی چیز یہ, میں نے ابھی بیٹھ کے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے مجھے منع کیا کسی چیز پہ. میں نے آدھا پونے گھنٹے سے میں بول رہا ہوں, ایک بار میں نے کہا کہ کچھ منع کیا فیڈرل گورنمنٹ نے, تو یہ خود سے پتہ نہیں کہاں سے باتیں آ جاتی. میں اگین جو نان اینٹیز ہے نا, ان کا جواب دینا خود تو بالکل نہیں چاہوں گا. ہاں, کبھی کبھی میں اپنے لوگوں سے جواب دلوا دوں گا جب وہ غلط باتیں کہیں گے اور لوگوں کو مس لیڈ کرنے کی کوشش کریں گے. میں بہت شکر گزار ہوں فیڈرل گورنمنٹ کا. میں پھر کہہ رہا ہوں بھائی, اس کو سمجھا دو. میں بہت شکر گزار ہوں فیڈرل گورنمنٹ کا کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے پورے ایک نیشنل پلان بنایا,
اور انہوں نے میری بات میری نہیں سوری سارے صوبوں نے مل کے یہ بات کی کہ مزید 14 دن لاک ڈاؤن ہو, مزید سخت لاک ڈاؤن ہو, جو ایکسیپشنز ہوں ان پہ بڑی سخت قسم کی SOPs ہوں. منیر بھائی, منیر صاحب ایک سینئر آدمی. منیر صاحب آپ نے جو مختلف سیکٹرز کے حوالے سے SOPs جو پرپوز SOPs ہے اس کا ذکر کیا, تو مساجد بھی اب رمضان آ رہے ہیں, علماء بھی کر رہے ہیں, تو مساجد کے حوالے سے بھی کوئی وہ ہے SOP؟ میں نے بڑا ایکسپلین کیا تھا کہ میری کوشش یہی تھی کہ جب پرائم منسٹر صاحب کل بات کریں تو سب سے پہلے مساجد کے کو ایڈریس کریں کہ وہ گوئنگ فارورڈ کیا ہوگا. انفارچونیٹلی انہوں نے کہا کہ جی 2 دن بعد ہم کریں گے, اور ان دا مین وائل ہم پھر کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پراپر دیکھ کے ہماری ذہن میں یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس وائرس کا پھیلاؤ نہ ہو. اور جہاں پہ بھی مساجد کی بات نہیں ہے, جہاں پہ بھی لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پہ اس کے پھیلاؤ کا خطرہ ہوتا ہے, تو ان کو ہم نے ایک طریقے سے آگے زندگی گزارنی. مجھے پوری امید ہے علماء اتنے مہربان رہے ہیں, انہوں نے میرے ساتھ مل کے دعائیں کی ہیں, اور میں آگے بھی دیکھتا ہوں کہ اس کے وائرس کے سے نجات کے لیے علماء دعائیں بھی کریں گے اور عملی اقدامات بھی اٹھائیں گے. جب ہم ووٹ پہ جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے پاکستان کے مختلف صوبوں کا دورہ شروع کیا اور 3 صوبوں میں گئے. سندھ میں نہیں ہے, شاید آپ نے کوئی ویزا جاری نہیں کیا ہوگا یا کوئی اور مسئلہ ہوگا. ایک تو یہ مسئلہ, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا کہ وفاق ایک ماحول بنا رہا ہے سندھ کے حوالے سے خاص طور پہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ PTI آپ کی جو ٹوٹل اپوزیشن ہے سندھ حکومت کی, وہ سب تاجروں کے ساتھ اور دیگر جو یہاں کے مقامی شہری اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ سندھ حکومت آپ کا استحصال کر رہی ہے, آپ کو مارکیٹیں نہیں کھولنے دے رہی, آپ کو جو ہے کاروبار آپ کے تباہ کر رہی ہے, صنعت کار بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو یہ آپ اس کو کس طرح مقابلہ کریں گے؟ یہ تو اب آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ 2 دن میں یہ چیزیں نہیں ہونی, تو 2 دن کا جو دکانداروں نے کہا ہے کہ اس کے بعد ہم دکانیں کھولیں گے, تو کیا ہوگا پھر, کیا سیناریو ہوگی؟ دیکھیں سب سے اللہ اکبر, ایسی باتیں نہ کریں, نہیں ہوگی. اس ملک کے لوگ بہت رسپانسبل ہیں. آپ سمجھتے ہیں اس ملک کے لوگ, یہ کچھ لوگ ہیں جو خیال ہے نا یہ بول کے کہ ملک کے لوگ جو ہیں خدا نہ خواستہ انڈسپلنڈ ہیں, بہت ذمہ دار لوگ ہیں اس ملک کے, اور مجھے اس ملک کے لوگوں پہ پورا یقین ہے کہ وہ ساتھ مل کے اس کا مقابلہ کریں گے, کوئی آپس میں نہیں لڑیں گے اس چیز پہ. یہ جس کا تصور ہے وہ غلط ہے. آپ کی بات جو سوال تھا, پرائم منسٹر صاحب پورے ملک کے پرائم منسٹر ہیں, موسٹ ویلکم. کیا اپنا شہر ہے, اپنا صوبہ ہے, جب چاہے آئیں. ایک ریکویسٹ ضرور ہوگی جب بھی وہ آئیں گے کہ جو ادھر لاک ڈاؤن کے ہمارے اصول ہیں جو میرے پہ بھی فرض ہیں, آپ پہ بھی فرض ہیں, یعنی گاڑی میں 2 بیٹھیں گے, 6 فٹ دور رہیں گے ایک دوسرے سے. میں یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ خود ہی انہوں نے کہا ہے کہ صوبے جو مرضی آئے کر لیں, تو جب اس صوبے میں آئیں تو وہ جھمگٹا نہ کھڑا کریں جہاں میں نے کہیں اور دیکھا. میں کافی دل کو تکلیف ہوئی مجھے. میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پبلک اپیئرنسز میں نہیں جا رہا ہوں, کہ اگر میں خود جب منع کر رہا ہوں تو میں کیسے جاؤں کوئی, اور میں جاؤں گا, میں جا بھی رہا ہوں باہر, آپ کو پتا نہیں چل رہا ہے, میں جا بھی رہا ہوں باہر لیکن بغیر کوئی پروٹوکول یا بغیر کسی چیز کے. تو میں امید کروں گا, درخواست بھی کروں گا, کل کچھ لوگوں نے اس کو وائلیٹ کیا, لیکن اب میں کیا کروں, کچھ کہوں گا تو کہیں گے سیاسی باتیں کر رہا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب سے یہی درخواست ہوگی کہ جب صوبہ سندھ میں آئیں, ان کا اپنا صوبہ ہے, جب چاہیں آئیں, لیکن اس صوبے کے جو گائیڈ لائنز ہیں, جو SOPs ایشو کی ہوئی ہیں, اس کو وہ خود فالو کر کے دکھائیں, تو لوگوں پہ بڑا اچھا ایک امپریشن جائے گا اور کچھ ہوں گے. باقی جو آپ نے بات کی تاجروں سے, بات ہماری جیسے کل بھی ہوئی چل رہی ہے. میں نے اپنی تو پوری ٹاک میں پہلے ہی ایکسپلین کیا تھا کہ ہم ان سے انگیج کریں گے. انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہے, مجھے پوری امید ہے کہ زیادہ ساتھ دیں گے. اس ملک کی عوام ایک دوسرے کی مدد کے لیے کھڑی ہے, لڑنے کے لیے نہیں کھڑی ہے, اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے تو. دو کو بولا ہے, مل جائے گی موقع. یہ کوئی تھے
मां तव्हां सम्झो कोन, मूं छा ॿुधायो, कुझु कोन खुलंदो। ॿुधायो, नंबर 1 ग्रे स्ट्रक्चर्स, सीमेंट, बजरी ही खुलंदो जेको, ठीकु आहे। तंहिंखां पोइ जेको मज़दूर वेंदो, अगरि आउं पंहिंजो घर थो ठाहियां या तव्हां पंहिंजी बिल्डिंग था ठाहियो, तव्हांखे लिस्ट ॾियणी पवंदी मज़दूरनि जी, उन्हनि खे आणणु खणी वञणु तव्हांजी ज़िमेदारी या मुंहिंजी ज़िमेदारी हूंदी। यार हर कमु करण जो तरीक़ो आहे, रोकियूं कंहिंखे कोन था, पर उहे फॉलो करणी पवंदियूं SOPs। बाक़ी ईअं खुलेआम कुझु कोन खुलंदो। मां चयो मज़ीद सख़्तु लॉकडाउन ऐं तव्हांजी कोऑपरेशन जी ज़रूरत आहे मूंखे हिन में। जी आप बताएं, बुजुर्गों को बात कर लेते हैं। काफी देर से हाथ उठाया हुआ है। पहले यहाँ सर कहिड़ो फ़र्क़ु थो पए यार? बुजुर्ग जी एक गरीब मुल्क, उसका एक गरीब सूबा जहाँ बच्चे ग़िज़ा की कमी का शिकार है, गुर्बत और इफलास की वजह से स्कूल नहीं जा पाते, वहाँ इतना सख्त लॉकडाउन कहीं ऐसा ना हो भूख और इफलास से लोग मरने शुरू हो जाए। अल्लाह ताला करेगा। हमारे मुल्क की, मैं पहले भी ये जिक्र कर चुका हूँ, अभी तक मैंने कोई ऐसा किस्सा सुना नहीं है कि कोई गरीब भी हो, कोई करीब भी हो। हाँ, लेकिन कोरोना के मैंने 100 से ऊपर केस सुन चुका हूँ। और जो राशन बांटने में और पैसे बांटने में अमवात हुई हैं, वो भी मैं सुन चुका हूँ। तो ये कहाँ जा रहे हैं हम यार? नजर एक चीज आ रही है और डरा रहे किसी और चीज से। तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, यस हमारा गरीब मुल्क है, हमारे लोग भूखे सोते हैं रात में। अभी ये मामला और ज़्यादा ख़राब हो गया है, इससे तो कोई इनकार ही नहीं है। लेकिन हमारे मुल्क में, मैंने कहा था ना, मैं पिछली दफ़ा भी बताया था कि आपको पता चलेगा कहीं पर कोई गरीब है, आप सारा काम छोड़ के पहले उसको खाना पहुँचाएंगे। आपके पड़ोस में आपको पता चलेगा, आप अपनी रोटी भी उसको दिलाएंगे कि यार मैं भी आज का, ये जज्बा है हमारी कौम में जो दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, ना किसी वेस्टर्न मुल्क में है, ना किसी और इस्लामी मुल्क में है। मैं ये भी कहूँगा ये पाकिस्तान है, और ये जज्बा लेके आगे चलो तो ये कोरोना वरोना सब ठीक कर देंगे। लेकिन अगर ये फैलाओ जो आपने, किसी एक दोस्त ने अभी कहा खाना जंगी हो जाए, कुछ नहीं होगा। हम सब मुत्तहिद होंगे, हम सब साथ इससे मुकाबला करेंगे। इस चीज़ को सोचे ही नहीं कि कोई इस तरीके का मसला होगा, इसलिए कि नहीं होगा। हाँ, अगर आप अपने ख्याली, अगर मैं खुद कहूँगा ये मसला होगा, ये मसला होगा, ये मसला होगा, तो लोग समझेंगे यार ये चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, बाकी ये मसला है। मैं बताया ना कौन सा अभी तक हमें पता। अल्लाह करेगा हम हर एक को, हम सब मिलके, कराची में मुझे बड़े मोतबर शख्स ने कहा है, और मैं कोई पीपल्स पार्टी का नहीं है, ना किसी सियासी जमात से उसका ताल्लुक है, तो जितनी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन सरकार की तरफ से नहीं, सिर्फ इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। इसमें फलाही इदारे हैं, कोई शख्स इंशाअल्लाह ताला जो आपने कहा वो चीज़ नहीं होगी। लेकिन ये ज़रूर हुआ है, वो केसेस आपको पता है, मैं नहीं उनको करना चाहता। पगदड़ में लोग ज़ख्मी हुए हैं, जाने गई हैं, और इश्यूज़ हुए हैं, आपस में लड़े हैं राशन बांटने में, ये इश्यूज हुए हैं जो कि समझनी चाहिए। आज सुबह की बात है, मैंने खुद जाके विजिट किया है कि जोड़िया बाजार और ली मार्केट की जो दुकानें हैं वो खुल चुकी हैं। मेरे पास फुटेज भी है फोन में। कल जो ऐलान हुआ था उसके बाद कुछ बार्बर्स ने भी शॉप्स खोल ली थी, लेकिन पुलिस नहीं मौजूद, उनको बंद नहीं कराया गया। तो क्या अभी आप लोग दोबारा से एक्शन लेंगे इसको बंद? मैं ये एक ऐड कर दूं शाह साहब, आप याद है तो देखें, आप बार बार ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन मजीद सख्त होगा, लेकिन कल के वजीर आजम के ऐलान के बाद से ये आम तासुर गया है कि लॉकडाउन नर्म होगा, और उसके नतीजे में आज जो शहर खुला हुआ है, अब अभी भी अगर आप जाके देखें कि जिस तरह शहर चल रहा है, मुमकिन है कि ये 2 हफ्ते में इस तरह पहले नहीं चला हो इतना ट्रैफिक। मैं इसीलिए आपके सामने आज आया हूँ कि सब सुन लें मेरी बात। इसीलिए मैं आया हूँ आपके सामने कि ये थोड़ी सी गलत, गलत तो नहीं मैं कह रहा हूँ कि एक अनसर्टेनिटी, मैंने हमेशा कहा था मिक्स सिग्नल्स नहीं होने चाहिए। कल फैसला यही हुआ है कि 2 हफ्ते मजीद लॉकडाउन होगा। ये हुआ है कि नहीं हुआ है? एक सेकंड नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, 2 हफ्ते मजीद लॉकडाउन होगा, ये सबने एग्री किया है, फेडरल गवर्नमेंट से अनाउंस हुआ है। एक्सेप्शंस बताई हैं, और कुछ तो नहीं बताया ना। और उन एक्सेप्शन में मैंने कहा कि जो हमने नहीं मानी चीज़ें, या हमने एग्री नहीं, मानने की बात नहीं, एग्री नहीं की, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं आप करें, मतलब वो भी एग्रीमेंट से हुआ है। वो
اس کے علاوہ کوئی چیز اور نہیں کھلے گی. اور اگر کسی نے کھولی, اگین میں نے کہا مکس سگنلز, اسی لیے میں نے چاہا کہ میں خود آ کے بتاؤں یہ, اور میں چاہوں گا کہ پورے پاکستان میں یہ ہو. دس از دی اگریمنٹ وچ دا فیڈرل گورنمنٹ ہیز ڈن, کہ پراپر ایس او پی. یہ ہماری کوئی بنائی ہوئی کہانی نہیں ہے, یہ ادھر سے آئی ہے. ہاں اس میں ہم نے 19-20 ضرور کیا ہے کسی چیز کو, دیٹ از اٹ. تو 19-20 کے ساتھ پورے ملک میں ہونا چاہیے. میں پورے ملک کے لوگوں سے کہوں گا اپنی جانیں بچائیں, آپ کے ہاتھ میں. شاہ صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ جو جغرافیکل کے حساب سے دیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ زیادہ نہیں ہے وہاں پہ کرنا چاہیے, تو تھر پاکر میں اتنا کوئی کیسز نہیں ہے, یا سندھ کے دوسرے علاقوں میں, ملک کے دوسرے علاقوں میں, ملک کو چھوڑنے کا آپ سندھ کے حوالے سے بات کریں گے تو ان کا آپ کیا رائے عمل بنائیں گے کہ اگر تھر پاکر میں نہیں ہے تو, یا کمبر میں نہیں ہے تو وہ سارے شہر بند رہیں گے, یا آپ جو ہم جغرافیکل بات کریں گے اس میں کریں گے؟ دوسری بات کہ سندھ کے ادیب اور دانشوروں نے کل آپ کی حمایت میں اسٹیٹمنٹ جاری کیا, اور جو آپ منسٹرز کے جو ہے کہیں اور پر ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو کیا ان کو بھی آپ اپنے پاس بلائیں گے ان سے جو ہے وہ مشورے لینے کے لیے, وہ کچھ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں, پہلی بات یہ کہ میں خود بتا چکا ہوں نا کہ گوئنگ فارورڈ ہماری اسٹریٹجی یہی ہے کہ جو گرین ایریاز کہہ لیں, گرین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ یا جو لو رسک ایریاز ہیں ان کو ہم کھولیں گے, ہم جیوگرافی کی طرف جائیں گے. تو یہ سارے جو آپ نے علاقے بتائے ان کو اسٹڈی کر کے ایک بار کنفرم کر کے, لیکن پھر یہ ضروری ہوگا کہ ان کا وہ ایریاز جہاں پہ رسک زیادہ ہے ان سے کانٹیکٹ نہ ہو. تو یہ تو پلان ہے. سیکنڈلی میں بہت شکر گزار ہوں, میں تو اتنے لوگوں کا شکریہ ادا کروں مجھے پتہ بھی نہیں ہے. مطلب مجھے جو میسیجز آتے ہیں کبھی دعاؤں کے اور ہمت دلانے کے, وہ آپ مطلب میں سمجھ نہیں سکتا میں کس طریقے سے سب کا شکریہ ادا کروں. اور خاص طور پہ جن لوگوں نے پبلکلی اناؤنس کیا, ایک تو خیر مجھے میسج کرتے ہیں, ایک لوگ ہیں جنہوں نے پبلکلی کہا ہے کہ ہمت دلائی ہے, اور میں ادیبوں کا, دانشوروں کا بہت شکر گزار ہوں. میں ضرور ان سے ملوں گا. میں کیوں نہیں زیادہ مل رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب میں خود کہہ رہا ہوں بھائی گھروں میں رہو اور پھر میں بلاؤں سب کو, تو یہ مزہ ہو سکتا ہے میں فون پہ ویڈیو کانفرنسنگ یہ سب کچھ ہو سکے تو میں سب سے ملوں. ہاں میں مل بھی رہا ہوں لوگوں سے, اس لیے کہ بالکل ایسا نہیں کر سکتا, لیکن بڑی بہت ضروری بات ہو تب. مجھے کئی لوگ کہہ رہے ہیں جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے کرونا ایمرجنسی فنڈ میں, اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آنا ہے. ان کو میں بہت پیار سے معذرت کر لیتا ہوں کہ مہربانی کر کے جمع کرا دیں, اس لیے کہ میں کسی اور کو نہیں روک سکوں گا. اور لوگ دے رہے ہیں. کل اور آج ہمیں 2 اداروں سے 7 کروڑ روپے ملے. میں نام وہ میں مرتضیٰ سے کہوں گا, وہ بتا بھی دے گا, یا ناصر صاحب بتا بھی دیں گے, لیکن ہمیں لوگ دے رہے ہیں اور وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں ہر ایک کا کہ اس طریقے سے مدد کی جا رہی ہے. اور اگین میں نے کہا کہ ملنے کے لیے تو میں ایک سیاستدان سے اور زیادہ بڑی کیا بات ہوتی کہ وہ لوگوں سے ملے اور باہر نکلے اور سب جائے, لیکن آج کل کے حالات کی وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ میں کسی اور کی زندگی, اس لیے کہ جو میرے پاس چل کے آئے گا میں ہر ایک کے پاس کوشش کروں گا کہ جاؤں, لیکن نہیں جا سکتا. لیکن جو چل کے آئے گا راستے میں کسی ٹرانسپورٹ میں کسی اور طریقے سے کہیں اپنے آپ کو انفیکٹ نہ کر دے. میں تو چلو اپنے سی ایم ہاؤس میں کوشش کر رہا ہوں کہ صفائی کراتا رہوں, خود بھی کرتا رہتا ہوں, آپ نے دیکھا ہے. آپ سب بھی کریں, جہاں پہ بیٹھے خود صفائی کریں. اس کے بعد آتے آپ آخر میں دعا کرائیے. جی 2 نہیں 1 پاکستان, تو سندھ میں وہ 2 نہیں 1 پاکستان نظر نہیں آ رہے. آپ پابندیاں لگاتے ہیں, عوام پر اطلاق ہوتا ہے, گورنر فیصل والا وفاقی گزرا اس کی دھجیاں اڑاتے ہیں. عوام کے خلاف تو کاروائی کرتے ہیں, ان لوگوں کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتے؟ دوسرا, گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا کہا تھا, وہ تو نہیں بنی. کم سے کم انہیں کو ان میں قرنطینہ کرتے ہیں, کم سے کم. یہ کاروائی آپ کر لینا میرے لیے. آپ میرے سے زیادہ طاقتور ہیں اس کاروائی میں. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا, اگر مجھے پتہ ہی نہیں کسی چیز کا کہ اکرم میرے لیے کیا کہہ رہا ہے تو میں کہاں جواب دوں گا. پتہ کیسا چلتا ہے جب اکرم کی بات اس کا چینل مجھے سناتا ہے. میں ایسے مائنڈ نہیں کرنا یار, اب بھائی کو پتہ ہے ٹھیک ہے. تو اگر آپ بات نہیں سنائیں گے ایسی
तो ना मुझे गुस्सा आएगा ना मैं कोई बात करूँगा, वो अपनी बातें करते रहें। मैं चले आपको बताता हूँ, चर्चिल का एक कहावत है, विंस्टन चर्चिल की, और मैं उर्दू में तर्जुमा कर देता हूँ। यार मैं फिर माइंड ना कर जाए कोई, पता नहीं कसम से मैं बड़ा कर रहा हूँ। ये किसी के लिए कह नहीं रहा मैं यार, अच्छा ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं चर्चिल की कहावत सिर्फ बता रहा हूँ आपको, ये नॉट मेंट फॉर एनीबॉडी। चले ऑफ द रिकॉर्ड बाद में बता दूंगा, फिर आप कर दीजिएगा। हमारी बातचीत आपसे आखिर में सबसे माशी परेशानी और माशी जवाब हमारे सामने रखते हैं कि बहुत ज्यादा गरीब लोग नहीं होते, वो सफेद पोश लोग होते हैं, तनख्वाहदार लोग होते हैं, उनके जो माशी रीजंस हैं वो किसी हद तक जीनियन हैं, घर से बाहर टोटली जेन्युइन है। हाँ, तो ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए आपने एक ऑर्डिनेंस का मसौदा तैयार किया था। गवर्नर सिंध कहते हैं कि मेरे पास वो अब तक पहुंचा नहीं, लेकिन मैं उसके हक में भी नहीं, वो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका है। वो उसकी डिटेल क्या है, मामला कहां तक है, जरा सा कुछ बताइए। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ऑर्डिनेंस को गवर्नर साहब को भेजने से पहले मुझे काबीना से अप्रूवल करानी होती है। आजकल के हालात की वजह से काबीना का इजलास हो नहीं सका है। मैंने एक दिन प्लान किया था और वज़रा को कहा भी था, इसलिए कि वज़रा को हमने भेजा हुआ है डिस्ट्रिक्ट में कि इस फलाने दिन आ जाओ ताकि हम इसमें कर सकें। लेकिन ये जो और मामलात इतने चल रहे हैं वो पीछे रह गए, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला ऑर्डिनेंस आएगा और गवर्नर साहब को जो भी काबीना अप्रूव करेगी जिस तरीके से, मेरा ख्याल एक हो सकता है काबीना जिस चीज़ को अप्रूव करे गवर्नर साहब को जाएगा। और मैं और ज़्यादा नहीं कह सकता, हक में कोई हो या ना हो, एक आईनी चीज़ जो आईनी जिम्मेदारी हर एक को अपनी पूरी करनी पड़ेगी। जी मेरा सवाल ये कि जैसे आपने फरमाया कि लॉकडाउन सख्त किया जा रहा है, इनके वफाकी हुकूमत कोई फैसले कर देती है, क्योंकि हर 2 मिनट के बाद 2 घंटे के बाद अलग अलग फैसले आते हैं, अगर वो फैसला कर देती है और नरमी का फैसला मजीद हो जाता है, क्या सिंध हुकूमत इस पोजीशन में है कि वफाक के बगैर सिंध के अंदर कामयाबी से लॉकडाउन करवा सके, क्योंकि वफाकी इदारे यहाँ पर भी मौजूद है? भाई वफाकी हुकूमत ने तो खुद ही लॉकडाउन का कहा है। ये सारा जो ऑर्डर है ये वफाकी हुकूमत का ऑर्डर है कि मजीद लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए, मजीद सख्त लॉकडाउन, एक्सेप्शंस के साथ, SOPs के साथ एक्सेप्शंस, ये तो मजीद सख्ती की तरफ जा रहे हैं। तो वो तो पूरी ब्लेसिंग है। मैं एक चीज़ मैं भूल गया, मैं कह दूँ, एक रिक्वेस्ट वफाकी हुकूमत से आपकी तवज्जो से, मैं खुद भी कह चुका हूँ उनको कई बार, वो आज मैं पहले कह देना चाहिए था, फिर कह दूँ, हमें सख्त ज़रूरत है अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेहतर करने के लिए। मैंने कल मीटिंग में भी ये बात कही थी, सिंध गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में बाकी हर सूबे से ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ बनाई हैं, चाहे वो छोटे अस्पतालें हों चाहे बड़ी अस्पतालें, और ये ऑन रिकॉर्ड है, कोई इससे मना भी नहीं करता है, लेकिन काफ़ी नहीं है। अब पता चला है कि ये हमने नहीं काफ़ी किया। मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से मुझे हुक्म है कि अब जो हमारी स्पेंडिंग होगी, मेजर स्पेंडिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेहतर करने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए होगी। मैं वफाक से भी कहूँगा हमारी इसमें मदद करें, अस्पताल बनवाएं, पूरे मुल्क में बनवाएं, सिंध में भी बनवाएं, हमारे साथ मिलके। जब कहते हैं ये हेल्थ प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और सब कुछ है, इस इमरजेंसी में हमें फेडरल गवर्नमेंट की मदद की ज़रूरत होगी, हर सूबे को होगी। अगर चारों सूबे एक बात कहें तो ये फेडरल गवर्नमेंट भी वही बात होगी ना। चारों सूबे ये कह रहे हैं कि हमें मज़ीद फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, हमें मदद करें अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर करने के लिए। मैं कह रहा हूँ ये जो टाइम हमें मिल रहा है, इसमें जितना जल्दी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, चीन ने क्या किया था, उन्होंने वुहान को बंद किया, 8000 बिस्तर का अस्पताल बना दिया। यही हमने देखा था ना, जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया। ये चीज़ हमें करनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन करें, अस्पतालें बनाएं, जोर और शोर से करें, अस्पतालें बनाएं। बस ये दौर यूनिवर्सिटी ने दावा किया है कि कोरोना के खिलाफ उन्होंने वैक्सीन तैयार कर लिए। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि वाकई उन्होंने वैक्सीन तैयार कर लिए, क्या है? देखिए मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, उन्होंने ज़रूर एक क्या है, बड़ी अच्छी उन्होंने कदम उठाया है और हम उसको फॉरवर्ड ले जा रहे हैं। ड्रैप से बात कर रहे हैं कि अगर ये वाकई हो, और दुनिया भर में काम हो रहा है और बड़ी अच्छी बात है कि उस रिसर्च पे भी इस वक्त पे काम कर रहे हैं। सीएम साहब, वफाकी सरकार पर आज एक ऐसा प्रोग्राम लेता है, एक तरह से
ॿी ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां पाण चयो हो त सिंध में घटि 20 लख माण्हू जेके आहिनि उहे पोरियत आहिनि, रोज़ानो रोज़गार कंदा आहिनि, जंहिंजो रोज़गार बंदि थी वियो आहे। हिन वक़्त ताईं सिंध हुकूमत सिर्फ़ु 2 खां 2.5 लख माण्हुनि ताईं राशन पहुचायो आहे। बाक़ी जेके 12 लख माण्हू उन्हनि ताईं तव्हां छो न पहुता आहियो? वफ़ाक़ी सरकार जो एहसास प्रोग्राम कामयाबी सां जारी आहे। माण्हू था चवनि वफ़ाक़ असांखे ॾे पियो, असांजी सूबाई हुकूमत सां। सुठी ॻाल्हि आहे न, मूंखे त कोई एतिराज़ ई कोन्हे, अञा वधीक ॾे, पर रुगो पैसा ॾे, वायरस कढ न ॾे। सम्झो मुंहिंजी ॻाल्हि, इनखे ज़हन नशीन कयो। रुगो पैसा ॾे, रुगो इमदाद ॾे, चाहे हिकिड़े खे ॾे। इहो त एहसास कयो यार, एहसास। मौलवी साहब, शाह साहब, मेरा सवाल पहला ये है कि आपने पहला आखिरी सवाल पहला और आखिरी। शाह साहब, मेरा अब्दुल जब्बार नासिर अर्ज कर रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि आपने 25 तारीख को एक खत लिखा था वफाक को, उसमें जिक्र किया था कि 2000 रुपए गैस और 5000 तक की बिजली का जो है कि बिलें माफ करें। इसमें अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है? और दूसरा ये कि अगर वफाक ये नहीं करता है तो क्या कमी पेशी के साथ सिंध इस तरह का कोई अमल करने की कोशिश करेगा? अच्छा, सबसे पहले तो हमने वफाक को लिखा था, हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वफाक पूरे मुल्क के गरीब लोगों का ख्याल करेगा। बहुत सिंपल बात है, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं कोई उसको ये थोड़ी समझ रहा हूँ कि किसी और मुल्क के लोग हैं। इसी मुल्क के वज़ीर आज़म है, इसी मुल्क की गवर्नमेंट है। मुझे पूरी उम्मीद है, और इसलिए कि ये ताकत वफाक में है। ये फेडरल पैकेजेस होते हैं इन ऐसी चीज़ों में। हम एक हद तक, और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलना चाहता कि ये इकोनॉमिक पैकेजेस जो है ना, ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, कॉज सॉवरन हम नहीं हैं। सॉवरन स्टेट्स ये काम कर सकती हैं। कल बिलावल साहब ने भी एक्सप्लेन किया था, जो करेंसी हमारे हाथ में नहीं होती, फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता इसको कि वो फिर मेरे पे तनकीद होगी, लेकिन इसीलिए हमने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा था और हम वो परसू करते रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वफाक इस मुल्क के गरीबों का ख्याल रखेगी और जो बातें हमने उस खत में मैंने की थी उस पर अमल दरामद होगा। दुआ